नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खानका टीवी की टीम और एक शुमारे में आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं आपका मेज़बान अयान मुश्ताक और मेरे साथ मेरे साथी मोमिन मलिक साहिब। आज हमारी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के सरबराह प्रोफेसर मंजूर अहमद भट्ट साहिब के साथ है। इनका इंतखाब इसलिए क्योंकि ये ख़ुद माहिर तसव्वुफ़ है और इनकी जो रिसर्च है PhD है वो सैयदुल औलिया हुज़ूर गौस पाक ताजदार औलिया सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर है और इनकी खदमात तसव्वुफ़ के हवाले से एकेडमिक्स में बहुत सारी है। वो इनसे तफसीलन जानते हैं और कुछ सवाल तसव्वुफ़ के हवाले से हम इनसे पूछते हैं। आपके साथ रूबरू प्रोफेसर मंजूर अहमद भट्ट साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत इब्तिदा में आप हमें अपनी तालीम व तरबियत के बारे में बताएं। आपने अपनी तालीम व तरबियत कहाँ से शुरू की, कैसे शुरू की? तालीम व तरबियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मेरे अपने गाँव से शुरू हुई। प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हुई। तो वो हमारी एक इमारत में था, वहाँ पर घर के बिल्कुल करीब था। उसके बाद छठी जमात से मेरी तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल हाकोरा, जो हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। तो पटवारी हल्का एक ही हाकोरा बदस गाँव, लेकिन बीच में 3 किलोमीटर का फासला है। तो वहाँ पर मेरी छठी जमात से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाई हुई। उसके बाद उन दिनों डायरेक्ट एडमिशन होता था कॉलेज में, हायर सेकेंडरी से भी नहीं आई थी। 10+2 जैसे आजकल हमारे पास हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी में जाते हैं 10+2 के लिए, उसके बाद कॉलेज में। उन दिनों डायरेक्ट एडमिशन होता था कॉलेज में। और एक कोर्स होता था जो शुरू करते थे हम 11th क्लास, उसको प्री यूनिवर्सिटी कोर्स बोलते थे, PUC जी। तो वो यूनिवर्सिटी के ही तहत होता था। तो लिहाजा फिर उसके बाद वहाँ से मैंने डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एडमिशन लिया। और मैंने जो मज़ामीन उस वक्त हमें जो तरीका था, सिस्टम था एजुकेशन का, आपको उस वक्त 8वीं जमात से इंतखाब करना पड़ता था कि आप आर्ट स्ट्रीम में रहना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम में रहना चाहते हैं, ये 9वीं जमात से। तो मैंने उस वक्त साइंस मज़ामीन का इंतखाब किया। लिहाजा 9th से मैंने साइंस मज़ामीन की तरफ ही रुजू किया। तो इस तरह कॉलेज में भी मैंने फिर BSc की डिग्री हासिल की, डिग्री कॉलेज अनंतनाग से। उसके बाद कुछ वक्फा हुआ बीच में, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। तो फिर मैंने यहाँ आकर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन लिया। पहले मैं इकनॉमिक्स में पढ़ता था, लेकिन उन दिनों भी शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ नहीं यहाँ पर कायम नहीं हुआ। तो शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ 1988 में कायम हुआ। तो 89 से पढ़ाई शुरू हुई यहाँ पर। तो मैंने भी 89 से अपनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की इस्लामिक स्टडीज़ में, शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में। तो वहीं से जो ये सफ़र है इस्लामियात पढ़ने का और पढ़ाने का, और अभी भी इंशाल्लाह जारी है अल्लाह के फज़ल करम से। तो वहीं से शुरू हुआ 89 से। फिर मैं यहाँ पर आया, MPhil किया, PhD की। MPhil मैंने एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके जो अखलाक की तालीमात हैं, और उसमें बिलखुसूस मैंने नहजुल बलागा, जो एक स्कूल ऑफ थॉट हमारे मानते हैं कि उसमें उनके सरमनस है, मवाइज़ है, उनके एट्रेंसेस हैं, मकतूबात है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। तो उस पर मैंने उनका जो अखलाकी एथिकल थाट है, एथिकल टीचिंग्स, अखलाकी तालीमात जो है, तो उस पर मैंने काम किया। तो उसके बाद PhD के लिए मैं कुछ वक्त के लिए सोच रहा था क्या टॉपिक लूँ, क्या मजमून लूँ। अब चूँकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मैं सोच रहा था कि मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस के हवाले से, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बाकी जो एस्ट्रोनॉमी है, तो मैं उस पर काम करूँ। तो लेकिन थोड़ा सा तहकीक करने के बाद मुझे लगा कि मुझे हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो मैंने देखा कि उनका जो सूफ़ी थाट है उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। उनकी सीरत के हवाले से हज़ारों की तादाद में किताबें उस वक्त भी थी, इस वक्त भी है। तो लेकिन मैंने देखा कि स्पेसिफिकली जो उनका थाट है, सूफ़ी थाट है, तो इस पर मेरे जो सर्वे था उस वक्त, उस लिहाज से मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस पर ज़्यादा काम नहीं है। तो लिहाजा फिर मैंने तहकीक का सफ़र शुरू किया। और मेरी PhD में प्रोफेसर नसीम अहमद शाह साहब हमारे डिपार्टमेंट, वो मेरे को सुपरवाइज़र रहे। मेरे सुपरवाइज़र हिस्ट्री डिपार्टमेंट से प्रोफेसर मोहम्मद साहब खान साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो वो उस वक्त हिस्ट्री के हेड भी थे।
اور डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस भी थे, और उस वक्त हमारे इंचार्ज हेड भी थे डिपार्टमेंट के। और उसके बाद वो डीन एकेडमिक अफेयर्स यूनिवर्सिटी में तैनात हुई। तो तारीख से वाबस्तगी थी उनकी, तो और उनका भी जो मजहबी रुझान है वो तसव्वुफ की तरफ था। प्रोफेसर इसाक खान साहब ने अपनी किताब कश्मीर ट्रांजिशन टू इस्लाम रोल ऑफ मुस्लिम ऋषिज, जिसकी पजीराई ईस्ट में ही नहीं बल्कि मगरिब में भी हुई। मगरिब में जो वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट्स है वो उनकी उस तहकीकी काम जो उसमें उनकी मेहनत है, अरकरेज़ी जो उन्होंने की है, उसमें तो बहुत दाद दे दी उसकी। तो उसमें बिलखुसूस उन्होंने जो ऋषि हजरात है यहाँ पर, तो उनके हवाले से उसमें ज़्यादा उन्होंने किया, सूफिया किराम का तज़किरा भी किया है। क्योंकि उनके जो प्रेडिसेसर वहाँ पर थे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर A.Q. रफ़ीकी साहब, तो जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से PhD किया सूफीज़्म इन कश्मीर, उनकी किताब है, कई मरतबा कई एडिशंस उसके छप चुके हैं। तो पहली ऐसी सिस्टमेटिक काम कश्मीर से किसी ने किया है तसव्वुफ के हवाले से, और वो भी फॉरेन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में उनको PhD मिला। प्रोफेसर अतर अब्बास रिजवी, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ सूफीज़्म इन इंडिया 2 वॉल्यूम्स में उन्होंने वो छपाई है, उनका PhD उस पर है। तो उन्हीं की ज़ेर निगरानी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में PhD किया सूफीज़्म इन कश्मीर। तो ये थोड़ा वो बैकग्राउंड है कि प्रोफेसर इसाक खान साहब ने क्यों ऋषि सिलसिले पर ही काम किया। तो उसमें प्रोफेसर रफ़ीकी साहब ने सूफीज़्म इन कश्मीर के हवाले से वहाँ पर ऋषि किराम का भी तज़किरा किया है। तो लेकिन शायद प्रोफेसर इसाक खान साहब को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अलग तौर से जो ऋषि हजरात कश्मीर में आए हैं तो उन पर अलग तौर से काम किया जाए। तो उन्होंने उस पर काम किया। तो मैंने जब ये सिनाप्सिस उनको भेज दी, अब खुलासा बनाना पड़ता है जब इंसान तहकीक के मैदान में आता है, तो उन्होंने बस उस पर कहा कि बस ये काम है जिसकी ज़रूरत है और इस पर काम होना चाहिए। तो उनकी निगरानी में, और जहाँ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नसीम अहमद शाह साहब वो मेरे को सुपरवाइज़र थे, तो उनकी निगरानी में मैंने ये काम शुरू किया। माशाल्लाह, बहुत खूब। हज़रत PhD स्टूडेंट, PhD स्कॉलर से लेकर शोबे के सरबराह तक ये सफ़र आपने कैसे तय किया? मैंने 1998 में पढ़ाना शुरू किया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो 2002 से मैं मुस्तकिल हुआ डिपार्टमेंट में, शोबे में। तो अभी मेरी PhD उसमें नहीं थी, मेरी PhD भी सबमिशन के मरहले में अवार्ड नहीं हुई, तकरीबन मैंने कंप्लीट किया था। तो फिर वहाँ से एज असिस्टेंट प्रोफेसर शुरू किया। फिर यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं एक टीचर को यूनिवर्सिटी में, जिसको एक हम कहते हैं बॉटम अप्रेजल होता है, एक टॉप अप्रेजल होता है, तो एक सेल्फ अप्रेजल होता है। बॉटम अप्रेजल में स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है। एक क्वेश्चनियर उनको UGC की तरफ से, एक क्वेश्चनियर जो है हमारे यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट था, उस वक्त भी था, आज भी है डायरेक्टरेट उसका। तो वो उसके लिए एक 10 पॉइंट स्केल पर हर एक टीचर को स्टूडेंट्स इवेलुएट करते हैं। तो वो एक पैरामीटर एक वो रहता है। दूसरा होता है सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल के मैंने कितने कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पढ़े, मैंने कोई किताब लिखी, मैंने कोई मकाला लिखा, रिसर्च आर्टिकल लिखा, तो वो खुद एक टीचर जो है, हर एक टीचर जो अपना सेल्फ अप्रेजल वो पेश करता है। उसके बाद टॉप अप्रेजल जो होता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो देखती है कि उसमें एक तो ये एकेडमिक पैरामीटर्स होते हैं, क्लास कितने लिए हैं, तहकीक जो है तहकीक के हवाले से रिसर्च गाइडेंस है, रिसर्च डिग्री है उसके पास, और UGC के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर रहा है, जो दिन ब दिन बदलते रहते हैं, उसकी भी अपग्रेडेशन होती है। टीचर अपने इल्म में इजाफा करता है नहीं करता है। तो उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ होती है एक बिहेवियर एक टीचर का। किताबों के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो एक टीचर का बिहेवियर है। वो जो हायर अथॉरिटीज यूनिवर्सिटी में होते हैं, डीन होते हैं, डीन ऑफ स्कूल्स होते हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स होते हैं, रजिस्ट्रार साहब होते हैं, वाइस चांसलर साहब होते हैं, और डायरेक्टर डी का जो है अलग उनका एक है, उसके उनके पास कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो उनकी मामलत करते हैं। तो लिहाजा एक बड़ा जो इतनी सफ़र जो होता है एकेडमिक सफ़र यूनिवर्सिटी में इतना आसान नहीं। तो आजकल ऐसे मतलब इंसान को अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं, नए नए जो अफकार आते हैं, नई जो तालीम के मैदान में किताबें आते हैं, रसायल आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, वो चैलेंजेस भी आते हैं। ये सब चीज़ें एक टीचर को अपने आप को इनसे अपडेट करना पड़ता है। और साथ साथ में जो यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट में UG कोर्स नहीं, वहाँ पर PG है। UG कोर्स जो हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और हमारे सब्जेक्ट की एक ख़ास मैं बात बता दूंगा कि हमारे पास जो एडमिशन दाखिले का जो सिलसिला है वो ये है कि 50% सीट्स वो बच्चे आते हैं
جنہوں نے انڈر گریجویٹ لیول پر کالج میں اسلامک اسٹڈیز پڑھا ہوتا ہے ایز بیسک سبجیکٹ. اور 50% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں جو کامرس بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. کسی نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں گریجویشن کی ہے, کسی نے BSc نرسنگ کیا ہے, کسی نے B فارمیسی کیا ہے, کسی نے BSc میڈیکل کیا ہے, کسی نے BSc نان میڈیکل کیا ہے, یا کسی اور سبجیکٹ میں انہوں نے آرٹس میں گریجویشن کی جس میں اسلامک اسٹڈیز مضمون نہیں رہا. تو 50% سیٹس ان کے لیے جی. تو اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اور تمام شعبے جات جو یونیورسٹی کے ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ سیٹس مخصوص ہوتے ہیں پیمنٹ کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس لحاظ سے بھی ہمارے پاس 14 سیٹیں ہیں اور ہمیشہ اس میں بھی بڑا کمپٹیشن رہتا ہے. 50,000 روپے لڑکے جو داخلے کا فیس ہوتا ہے اس کے علاوہ ایڈیشنل ان کو 50,000 روپیز دینے پڑتے ہیں 2 انسٹالمنٹس میں. فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر میں 25,000, تھرڈ فورتھ میں 25,000. تو یہ بھی بچے آتے ہیں اور اس میں بڑا کمپٹیشن, بہت بچے ڈراپ ہو جاتے ہیں. اور ڈیمانڈ سپلائی کا میں ریشو آپ کو بتا دوں گا کہ اس وقت ہمارا جو ڈیمانڈ سپلائی ریشو دیٹ از آلموسٹ ٹو بی آن 6% 1:9. یعنی ہمارے پاس اس وقت 62 سیٹس اگر ہیں 600 سے اوپر بچے اپلائی کرتے ہیں, اس میں 550 540 کے قریب بچے جو ہے ڈراپ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اہم نہیں ہوتے ہیں بلکہ جب کمپٹیشن میں آتے ہیں وہ ریزرویشن کی پالیسی ہے. تقریباً 50% سیٹیں جو ہوتے ہیں ریزرویشن کوٹا ہوتا ہے. جو سوشل اینڈ ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاس ہے, RBAs ہیں, شیڈول ٹرائب ہے, ڈیفینس پرسنل ہے ان کے لیے ہے, یا جو فارن ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے 2% سیٹس ہیں. وہ ٹوٹل ملا کر 50% کوٹا تقریباً انہیں کا بنتا ہے. اور 50% بچے جو ہے اوپن میرٹ میں کہ تمام ڈپارٹمنٹس میں ایک ہی رول ہے. بلکہ تھرو آؤٹ انڈیا میں بتاؤں گا یہی رول ہے. یہی کشمیر یونیورسٹی بھی جہاں پر بھی یہ چیز آپریشن میں ہے اور ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی جو بچے آتے ہیں اس میں ریزروڈ کیٹیگری کے بچے بھی ہوتے ہیں, اس میں فزیکلی چیلنجڈ بھی بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ریزرویشن ہے, اور باقی جو اوپن میرٹ ہے اس میں بچے آتے ہیں. لیکن ہر سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک تو اسلامک اسٹڈیز بیک گراؤنڈ کے بچے بھی آتے ہیں اور 50% بچے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے گریجویشن میں اسلامک اسٹڈیز نہیں پڑھا ہوتا ہے بیسک مضمون. ماشاء اللہ, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسٹوڈنٹس میں شوق ہے, آنا چاہتے ہیں, اسلامک اسٹڈیز کو پڑھنا چاہتے ہیں سسٹمیٹک طور پر. اب آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ ریشیو بہت زیادہ ہے. کہنے میں یہ آتا ہے کہ بجا رہے گا کہ میں آپ سے یہ بات شیئر کروں کہ اسلامک اسٹڈیز آپٹ کرنے کے بعد بچوں کا یہ جو سکوپ ہے کیا ہے, مطلب اسلامک اسٹڈیز کا سکوپ کیا ہے؟ اگر PG کے لیے آتے ہیں بچے, آگے کیا کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں بچے؟ اسلامک اسٹڈیز میں اپنی بات بتا دوں گا. میں نے اس لحاظ سے اسلامک اسٹڈیز میں داخلہ نہیں لیا کہ میں اسلامک اسٹڈیز میں ایک استاد بن جاؤں اور پھر پڑھائی شروع کروں. تو اپنا کیریئر جو ہے نا, تو میں وہ جاب کیریئر جو ہے, جاب اپرچونیٹیز جو ہے, جو سکوپ ہے جاب کا, تو اس اینگل سے میں نے بھی خود ایڈمیشن نہیں لیا. اور بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں تو جب ہم کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ سکوپ ہے. ابھی اس وقت تقریباً مور دین 50 ڈگری کالجز میں ہماری پرمنٹ فیکلٹی ہے, جو نارملی وہی بچے ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں PG کیا, پھر نیٹ کوالیفائی کیا, یا JRF کوالیفائی کیا, یا سیٹ کوالیفائی کیا, یا PhD MPhil کیا. تو وہ اس وقت تقریباً اگر ہم یونین ٹیریٹری آف JNK کی بات کریں تقریباً مور دین 50 کالج میں ہماری پرمنٹ پوزیشنز ہیں جہاں وہ پڑھاتے ہیں. تو یہ ایک سکوپ کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں. دوسرا ہے کہ اس وقت تقریباً نیئر اباؤٹ 50 ہائر سیکنڈری انسٹیٹیوشنز ہیں. تو 5-6 میں ہمارے پرمننٹ اساتذہ ہیں اور باقی جو ہے کنٹریکچوئل لیول پر وہاں پر بچوں کی ڈیمانڈ ہے. وہاں پر جب پرنسپل کے پاس وہاں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جب ڈیمانڈ آتی ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کو آن کانٹریکٹ بیسس یا جو ان کا لوکل فنڈ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر آن کانٹریکٹ بیسس ان کو انگیج کرتے ہیں. اس لحاظ سے تقریباً 50 جو ہائر سیکنڈری انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر بچے اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں, اور بلکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سبجیکٹ کے لیے. تو لیکن میں کبھی یہ نہیں دعویٰ کروں گا کہ یہ اتنا سکوپفل سبجیکٹ ہے کہ بچوں کو اس کی سکوپ دیکھ کر, بلکہ یہاں ہمارے پاس جو اکثر میں بتاؤں گا آپ کو بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ایک سوشل سائنس ڈسپلن ہے جس کے بارے میں لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہے, میں اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تھیولوجی نہیں ہے. تھیولوجی یہ ہوتا ہے کہ وہاں سکھاتے ہیں وضو کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, کیا فرائض ہیں, کیا سنتیں ہیں, کیا واجبات ہیں. تو یہاں اس چیز کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک سوشل سائنس ڈسپلن ہے. یہاں کلچر ہم پڑھاتے ہیں, اسلامک ہسٹری پڑھاتے ہیں, اسلامک سویلائزیشن پڑھاتے ہیں, اور جہاں پر ہم اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے مسلمانوں کے بارے میں جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان کو پڑھاتے ہیں, تاریخ پڑھاتے ہیں, سیرت پڑھاتے ہیں,
تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں یا علم الکلام پڑھاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یا اس وقت پرسنالٹی جو ہے تصوف پڑھاتے ہیں، ہمارا کور پیپر تصوف بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مذاہب ہیں، تو یہاں پر ہمارا ایک پیپر ہے سلیبس میں، وہ پہلے سے رہا ہے اور آج کل بھی ہم اس کو پڑھا رہے ہیں، وہ ہے میجر ورلڈ ریلیجنز ادر دین اسلام، یعنی اس میں بدھزم آتا ہے، اس میں ہندوازم آتا ہے، کرسچنٹی آتی ہے، جوڈائزم آتا ہے، زورسٹرینزم آتا ہے، سکھزم آتا ہے. تو ہم ان مذاہب کے بارے میں چاہتے ہیں کہ بچوں کا جو تھنکنگ جو ہورائزن ہونا چاہیے، جو ان کا سوچ ہونا چاہیے، اس میں وسعت آنی چاہیے. جہاں وہ اسلام کے مختلف گوشوں کے بارے میں ان کو ان کے جو پیپرز ہیں ہم وہ پڑھاتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ میں جو باقی مذاہب ہیں تو ان مذاہب کے جو اخلاقی تعلیمات ہیں، ان کے جو بنیادی تعلیمات ہیں، ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ بچوں کو جب یہ کورس کمپلیٹ کریں ایم اے اسلام اسٹڈیز میں، تو اسلام کے حوالے سے تو معلومات ہوگی ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مذاہب ہے تو تاکہ سوسائٹی میں جا کر یہ ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرے، ایک تعمیری رول سوسائٹی میں ادا کرے. اور سوسائٹی کا جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے ایک اکوموڈیٹو اسپرٹ ہونا چاہیے. جہاں میں اگر بات کروں تو مجھے یہ اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ دوسرے مذہب کا کوئی آدمی ہے تو اس کی بات بھی میں سن لوں. اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، سپوز ہم اخلاقیات کی بات کریں گے، کسی بھی مذہب میں آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، چوری کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، رشوت لینے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. تو یہ جو ایتھیکل اخلاقی پہلو ہے، اخلاقی اقدار ہے، یہ تمام مذاہب میں یکساں ہے. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب ڈپارٹمنٹ سے فارغ ہوگا پی جی کے بعد، اگر جو ریسرچ میں نہیں بھی آتا ہے تو اس کے اندر ایک وسعت ہونی چاہیے. ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں کشمیر جو مشہور ہے، کشمیر جو ہے نا کمپوزٹ کلچر کے لیے مشہور ہے کہ یہاں پر جو ہے مختلف مذاہب کے بیک گراؤنڈ، چاہے بدھزم کی بات کریں، ہندوازم کی بات کریں یا سکھزم کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، تو مختلف مذاہب سے لوگ وابستہ رہے ہیں. اور بہت ہی وہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک کمیونل ہارمونی، کشمیر کا جو جس کو ہال مارک ہم کہیں گے کشمیر سوسائٹی کا، تو وہ کمپوزٹ کلچر، وہ کمیونل ہارمونی جو ہے وہ تب برقرار ہم رکھ سکتے ہیں. جو ہمارا ورثہ ہے جو پچھلے دور سے، ہم جب اینشنٹ ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں کشمیر کی، وہاں سے لے کر میڈیول اور ماڈرن پر، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیگیسی جو کشمیر کی ہے تو یہ لیگیسی جو ہے برقرار رہنی چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کے جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے روشناس کریں، تب وہ جا کر کے وہ دوسرے مذاہب میں جو مثبت پہلو ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں. تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہے جہاں اسلام کے بارے میں مین تو وہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی قدریں باقی مذاہب میں ہیں، بنیادی تعلیمات جو باقی مذاہب میں ہیں، تو ان سے بھی ہمارے بچوں کو جانکاری حاصل ہونی چاہیے تاکہ ان کی اوور آل جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایسے نہیں ہوتی کہ بس آپ ایک چیز پڑھیں گے. اس وقت آپ کو، اور اس وقت کی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے، آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ اس میں بہت اس میں سٹریس ہے، فوکس ہے انٹر ڈسپلنری اپروچ. انٹر ڈسپلنری اپروچ اگر آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں تو اس میں بتائیے بھائی آپ کو تو پولیٹیکل سائنس کے بھی تھوڑا معلوم ہونا چاہیے، آپ کو باٹنی کا بھی تھوڑا سی جانکاری ہونی چاہیے، زوالوجی بھی ہونی چاہیے. تو بلکہ اس میں اس سے پہلے جو ایک سسٹم آیا جو ابھی بھی رائج ہے ہماری یونیورسٹی میں بھی ہے، پورے یو جی سی کے انڈر جتنی بھی یونیورسٹیز انڈیا میں ہے، چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم ہے. یعنی جہاں پر آپ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے بچے جا کر کے باٹنی میں کوئی پیپر لیتے ہیں جو تھوڑا ایلیمنٹری لیول کا ہوتا ہے، ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی جا کر کے کیمیکل بایو کیمسٹری میں جاتا ہے، کوئی جا کے فوڈ ٹیکنالوجی میں جاتا ہے کہ وہ دیکھیں گے فوڈ پروسیسنگ وغیرہ کیا ہوتا ہے. وہاں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ایتھکس کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، ہم تصوف کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، ہم ان کو کشمیر ہسٹری پرٹیکولرلی جو میڈیول کشمیر ہے اس کے بارے میں ہم ان کو جانکاری دیتے ہیں. ہمارے اسلاف کی جو تاریخ ہے، ہمارے صوفیاء کرام جو کشمیر میں آئے ہیں ان کی تعلیمات کے بارے میں ہم ان کو جانکاری دیتے ہیں. حالانکہ وہ سائنس مضامین کے بچے ہوتے ہیں، کوئی کیمیکل بایو کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بایو ٹیکنالوجی میں اس کی ایڈمیشن ہوئی ہے، تو کوئی کسی اور سائنس سبجیکٹ میں، فزکس میں ہے، کیمسٹری میں ہے، باٹنی میں ہے، زوالوجی میں ہے، الیکٹرانکس میں ہے، کمپیوٹر سائنس میں ہے. تو ان کو بھی تھوڑا سا جو ہم کہتے ہیں یہ ورثہ جو ہے، تو اس ورثے کے بارے میں بھی ان کو جانکاری حاصل ہونی چاہیے. اور ان کے اندر بھی ڈپارٹمنٹ کا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہ وہ ہوتے ہیں ایکسٹینڈیڈ کلاس، ایکسٹینڈیڈ فیملی جو ہے،
تو ان کے اندر بھی وہ وسعت پیدا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین میں یہاں پر ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامک اسٹڈیز تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے کشمیر یونیورسٹی کا، مگر اپنے اندر ہی کتنی وسعت رکھتا ہے. وہ اپنے شعبے کے سربراہ سے مختصر اس کا آپ نے خاکہ سنا کہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے، کہ ایک ملٹی ڈسپلنری ایک سبجیکٹ ایک ہے جہاں پر جو ماڈرن تقاضے ہے ایک اسکالر کو چاہیے کہ اسلام کے حوالے سے وہ فلفل کرے، وہ ڈپارٹمنٹ اس میں بہت ڈپارٹمنٹ کا اچھا خاصا اس میں رول ہے. یہاں پر میں ایک بات بھول گیا بتانا کہ پروگرام اس حوالے سے اہم ہے کہ آخر تک آپ پروگرام دیکھیے گا، بہت ہی علمی نکات آپ کو سننے کو ملیں گے. مگر ایک بات میں کہنا بھول گیا، حضرت میرے استاد رہے ہیں، میں نے خود اسلامک اسٹڈیز میں PG کیا ہوا ہے، اور تصوف کی جو پہلی کلاس ہے سسٹمیٹک طور پر جو میں نے لی ہے وہ میں نے پروفیسر منظور احمد بٹ صاحب سے ہی لی ہے. تو اس لحاظ سے میرے لیے تو پروگرام بہت زیادہ اہم ہے. آخر تک پروگرام کو آپ دیکھیے گا. اب ہم اصل موضوع کی اور آتے ہیں جو ہمارا اصل موضوع ہے تصوف. کہ حضرت اب ابتدا میں ہمیں آپ یہ بتائیے کہ تصوف کا رول آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے، کیسے آپ تصوف کو پڑھاتے ہیں؟ تصوف جو اس وقت ایک تو ہمارے پاس ایک کور پیپر ہے جو فرسٹ سیمسٹر میں ہی ہم پڑھاتے ہیں، اور ابھی تک میں اس کا چارج سنبھالے ہوئے ہوں. تو ایک وہاں پر پڑھاتے ہیں. دوسرا ہم نے یہ جو کشمیر ہسٹری کا میڈیول کشمیر کے حوالے سے ہم پڑھاتے ہیں، تو کچھ پرسنالٹیز کو ہم وہاں اس پیپر میں کور نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے جنرل کنسیپٹ آف تصوف ہم دیتے ہیں اوورآل. تو یہاں پر ہم کشمیر کے حوالے سے جیسے سید احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر تشریف لائے ہیں، ان کا کنٹریبیوشن کشمیر میں تصوف کے حوالے سے. اسی طریقے سے شیخ اکبر صالح رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو گلوبلی ریکگنائزڈ اسکالر تھے. حالانکہ بدقسمتی ہے کہ میں جب بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوں بہت سارے بچے ان کا نام تک نہیں جانتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کی زیارت کہاں پر ہے. مطلب PG ہمارے پاس PG والے آتے ہیں تو 22+ تقریباً ان کی ایج ہوتی ہے، اور 22 سال کے بچوں کو نہیں معلوم ہے کہ شیخ اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف نہیں ہے. اور سری نگر سٹی میں ڈاؤن ٹاؤن میں رہنے والے کچھ بچوں سے میں پوچھتا ہوں ان کی زیارت کہاں پر ہے، تو کچھ بچے تو ہیں مطلب 5-10% جو جواب دے پاتے ہیں، بٹ میکزیمم جو بچے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کی زیارت کہاں پر ہے، وہ کس نام سے جانی جاتی ہے سری نگر میں رہتے ہوئے. تو اسی طریقے سے ان پرسنالٹیز کو جہاں ہم تصوف کی پیپر میں نہیں اکاموڈیٹ کر پائے، ان کو ہم کشمیر ہسٹری میں ایک یونٹی ہم نے رکھا ہے. شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا صوفی تھاٹ، ان کی جو افکار ہے، ان کی جو تصانیف ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے کشمیر میں، اس کے حوالے سے ایک پیپر ہے. اسی طریقے سے شیخ اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر کلام اللہ رہے ہیں، اور قرآن کی تفسیر قرآن عربی زبان میں کی ہے انہوں نے. مطلب الطالبین فی تفسیر کلام رب العالمین، یہ پورا اس کا ٹائٹل ہے، اور شارٹ میں ہم پریسائز فارم میں کہتے ہیں مطلب الطالبین. اور ہمارے یہاں کچھ اسکالر میں نے دیکھا یا مورخین کچھ میں نے دیکھے کہ انہوں نے سرسری تو لکھ دیا ہے کہ وہ اپنی تفسیر مکمل نہیں کر پائے. یا میں تھوڑا اس کا اضافی جملہ استعمال کروں گا. تو اصل میں یہ ہے کہ ہماری جو ریسرچ لائبریری یہاں پر ہے، تو ریسرچ لائبریری میں جو اس کا جو مینuscript ہوتا ہے، جو ان پبلشڈ کو مینuscript ہم کہتے ہیں، مسودہ بولتے ہیں، تو اس میں یہاں پر ہمارے تقریباً ایک تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا جو پورا تفسیر ہے اس میں نہیں ملتا ہے، یعنی میجر پورشن آف سورۃ البقرہ. تو باقی جو اس کی تفسیر جو ہے جو لاہور یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ہے، اس کی سینٹرل یونیورسٹی میں ان کی مطلب الطالبین فی تفسیر کلام رب العالمین اس کا پورا مسودہ موجود ہے. لہٰذا یہ بھی ایک غلط فہمی کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ادھورا نہیں چھوڑا ہے. اس طریقے سے صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے. اب قرآن کے بعد آپ کے پاس جو سب سے مستند حدیث کی کتاب مانتے صحیح بخاری ہے، تو شیخ اکبر صاحب رحمۃ اللہ نے اس صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے. بلکہ ایک جو کلاس آف احادیث ہے صحیح بخاری میں، ان کو بولتے ہیں ثلاثہ بخاری، جن کی 3 ہی راوی ملتے ہیں، اس پر الگ سے شرح لکھی ہے. اسی طریقے سے اربعین لکھے ہیں، اور اربعین میں ایک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو احادیث ہیں ان کو جمع کیا ہے، اور دوسرے میں اہل بیت کی فضائل جو ہے بیان کیے گئے احادیث ہیں، ان پر الگ ایک جو ہے جو 40 احادیث انہوں نے اس میں جمع کی ہے. اسی طریقے سے باقی جو پرسنل لٹریچر ہے اس میں نہیں جاؤں گا، تو اس میں پرسنل پوئٹری میں، پرسنل لٹریچر میں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے اسلاف سے متعارف نہیں ہے جو ہمارے شیخ اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد رہے ہیں. تصوف اور حدیث میں گجرات میں ان کے استاد رہے ہیں. اب حبیب اللہ نواز شہری صاحب کی جو سوائن انہوں نے لکھی ہے شیخ اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی،
وہ ہے اس کا مجھے نام اس کو پورا نہیں یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس میں انہوں نے باضابطہ اس کا تذکرہ کیا ہے اور آتھنٹک ہے کہ شیخ احمد سارندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی شیخ سارفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا علمی لیول کیا ہو سکتی ہے. اور پھر اتنے بڑے بزرگ سے، اتنے بڑے عالم سے، اتنے بڑے سکالر سے ہمارے بچے متعارف نہیں اس دور کے، تو اس پر ہمیں بھی تھوڑا سا پچھتاوا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو کمپنسیٹ کریں. ہم تو علمی لیول پر کام کر سکتے ہیں، ہم عوامی لیول پر کام نہیں کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ان کا تعارف مل جائے. اسی طریقے سے شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ سہروردیہ سلسلے سے ان کا تعلق رہا ہے. ان کا بڑا دین کشمیر میں رہا ہے. اس جو تصوف ہے، تصوف کے حوالے سے تو ان کے بارے میں بچوں کو متعارف کراتے ہیں. تو ان کو ہم کشمیر ہسٹری میں ایک یونٹی ہم نے رکھا ہے کہ جن پرسنالٹیز کو ہم جو تصوف کا کور پیپر ہے وہاں نہیں پڑھا سکتے ہیں، ان کو یہاں پر ہم نے کشمیر ہسٹری میں ان کو انکلوڈ کیا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا جو ایک جو میں بات کر رہا تھا ابھی چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم جو یونیورسٹی میں رائج ہے اس وقت، تو اس میں ایک جی پیپر جنرل الیکٹیو اور ایک او ای اوپن الیکٹیو. جنرل الیکٹیو ہے اس میں جو ود ان دا سکول، مطلب ہمارا ڈپارٹمنٹ سوشل سائنس سکول میں آتا ہے. سوشل سائنس میں جو اور ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں پولیٹیکل سائنس ہے، اس میں اکنامکس تھا، اس کو اب مینجمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس طرح کی سوشالوجی ہے، سوشل ورک ہے، میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر ہے، لائبریری سائنس ہے. تو پہلے سائیکالوجی بھی تھا، اب اس کو نکال دیا گیا، سوشالوجی ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹس جو ہے یہ ہماری اسکول آف سوشل سائنس جس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ آتا ہے اسی میں یہ بھی آتے ہیں. تو جنرل الیکٹیو میں بچے ان ڈپارٹمنٹس کے کورسز لے سکتے ہیں اور ان ڈپارٹمنٹس کے بچے ہمارے پاس کورس لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اوپن الیکٹیو میں کسی بھی اسکول سے بچہ 2 کریڈٹ کا پیپر لے سکتا ہے. مطلب آرٹس والا سائنس ہسٹری میں جا سکتا ہے، سائنس ہسٹری والا آرٹ ہسٹری میں جا سکتا ہے. تو اس میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بچے باقی ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں ان کو بھی ان پرسنالٹیز کا تھوڑا سا ایلیمنٹری تعارف ہم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک 2 کریڈٹ کورس ہے. 2 کریڈٹ کورس میں 2 ہی یونٹ ہوتے ہیں. ان 2 یونٹس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ورثہ ہمارا ہے، جو ہماری لیگیسی رہی ہے کشمیر میں، تو اس کے بارے میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے تو کیونکہ اصل میں انہیں کو تو اب ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں اس کو بچے پڑھتے ہیں یہی تو فیوچر لیڈرس کے کا یہی تو ہے. مجھے یاد ہے کہ میں بھی پروفیسر اسحاق خان صاحب کا تذکرہ کر رہا تھا جو میرے استاد رہے ہیں. جس وقت ڈین اکیڈمک افیئرز سے تو ان سے یہ مطالبہ کیا گیا، جرنلسٹ آ گئے، انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ جو ایڈمیشن جو ہے اس میں سیٹس آپ نے محدود رکھی ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ 30 ہے 35 ہے، تب سے تو تھوڑا بڑھوتری ہو گئی، تو آپ یہ بڑھاتی کیوں نہیں سیٹس. انہوں نے پتا کہ یونیورسٹی کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم مشروم گروتھ کریں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف جو فیلڈس آف لائف ہے اس میں لیڈر یونیورسٹی پروڈیوس کرے. اس لیے لیڈر زیادہ نہیں ہوتے، لیڈر کم ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ علمی پختگی جو ہے وہ یونیورسٹی کا کام ہے. وہ علمی پختگی بچوں کے اندر اپنے اپنے شعبے میں جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ نہیں، وہ تو ہوتا ہی ہے. میں اس بات کا ناظرین خود گواہ ہوں کہ حضرت نے جیسے کہا کہ بچوں میں ناواقفیت ہے. حضرت نے حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا ان کی تفسیر کے بارے میں. میں نے خود پہلی بار تفسیر کا نام یونیورسٹی میں سنا ہے اور پروفیسر منظور احمد بٹ صاحب کی زبانی سنا ہے. جب یہ لیکچر دے رہے تھے مجھے یاد ہے انہوں نے ان کی تفسیر کا ذکر کیا اور تب میں نے پہلی بار ان کی تفسیر کے بارے میں جانا ہے اور ان کی علمی خدمات کے بارے میں جانا ہے. اسی حوالے سے حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ لاہور کی یونیورسٹی میں اس کا مسودہ ہے، ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے؟ مطلب کیوں نہیں یہ پبلش ہو کر وہ تفسیر عام ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس میں یہ کوشش کی چونکہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کا جو نامنکلیچر ہے وہ ہے شاہ ہمدان انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز. تو ہم نے ایک کوشش کی تو ابھی تک ہم تقریباً 40 جو مینuscripts ہیں ان پبلشڈ ورک جو ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو ہم نے اپنی لائبریری میں پرزرو کیا ہے جو پبلش نہیں ہوئی ہے. اور ان کی جو مینuscript کاپیز ہم نے لائی، زیراکس کاپیز، ایگزیکٹ مینuscripts جو ہے تو وہ پبلش نہیں ہوئی ہے. تو تقریباً 40 کے قریب مسودے مینuscripts ہم نے لائی اور اپنی لائبریری میں ان کو پرزرو کیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہمیں مطلب شیخ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، ان کی بھی کچھ تصانیف ہے جو ان پبلشڈ ہیں. تو اس پر تھوڑا جو مطلب غور فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کتابوں کو تبھی ہم عام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اگر یہ پبلشڈ فارم میں ہوں، کیونکہ مینuscripts جو ہوتے ہیں تو ان تک جو رسائی ہوتی ہے عام لوگوں کی نہیں ہوتی ہے بلکہ اسٹوڈنٹس کی بھی نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور اس وقت جو ہے کچھ سال پہلے جو منسٹر آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے
ان کی وساطت سے جو کشمیر یونیورسٹی میں مینuscripts ہیں، مسودے ہیں، تو ان کو ڈیجیٹلائزیشن کا کام کیا گیا. اس لیے اس وقت جو فیز ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. اگر کسی بھی ملک میں، برٹش میوزیم میں یا کہیں پر بھی، خدا بخش لائبریری میں پٹنہ میں یا کسی بھی لائبریری میں اگر کوئی بھی مسودہ کسی تفسیر کا، کسی تصنیف کا موجود ہے، تو ان کو آج کل جو ٹرینڈ چل رہی ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. تو ان کو ڈیجیٹلائز کیا جاتا ہے. تو ہم بھی اپنی جو محدود وسائل ہیں ان کے اندر جتنا ممکن ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں، اور اتنا ہم نے کر بھی لیا ہے. میں نہیں کہا کہ جتنا کرنا چاہیے ہم نے اتنا کیا ہے، لیکن کوشش تو کی ہے انشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے. تو اس طرح جو آپ تصوف کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ تصوف میں ہمارا جو یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ بہت ہی ایک چیلنجنگ پیپر ہے ہمارے. مجھے جہاں تک میرے ایکسپیرینس ہے، تقریباً 25 سال ایکسپیرینس ہے، تو بچوں کے اندر بہت سارے خدشات ہیں تصوف کے حوالے سے. بہت سارے ان کے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے، یہ عوام میں بھی ہے اور ایک خواص میں بھی ہے. تو لہٰذا سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا ذہن کلیئر کیا جائے کہ تصوف ہے کیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تصوف جو ہے کہ یہ شریعت سے باہر کوئی چیز ہے، اس کو خواہ اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں 5-10% ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا تعارف ہوتا ہے. تو لیکن اس میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے ہم نے فرسٹ سیمسٹر ایک کور پیپر رکھ دیا ہے تاکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیتے ہوئے ہی پہلے ہی سیمسٹر میں بچوں کا ذہن جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے کلیئر ہو جائے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تصوف کا جو شروعات ہے وہ آج کے دور کے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی ہے. اصحاب صفا کا تذکرہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں کہ لوگوں کو، کچھ علماء کو مطلب تصوف کے مد مقابل کھڑا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر تھوڑا لبرٹی لے لوں گا آپ سے، آپ میرے شاگرد بھی رہے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے خلاف تھے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. حالانکہ ان کا ایک پمفلٹ میں بتاؤں گا سب ان لوگوں کو کہ بھائی آپ ان کا جو ہے نا جو اصحاب صفا پر بھی الگ ایک پمفلٹ لکھا ہے. تو اسی طریقے سے ایک ایم فل ڈگری ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اوارڈ ہوئی ہے صوفی تھاٹ آف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو یہ ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے، ایک اکیڈمک طریقے سے کیسے آپ کسی پرسنالٹی کے جو افکار ہیں، ان کی جو تھاٹ ہے، اس کے ڈفرینٹ گوشے جن کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہے اور غلط طریقے سے سمجھا ہے، تو کیسے آپ اس چیز میں وہ خدمت انجام دے سکتے ہیں. حضرت صوفی تھاٹ آف امام ابن تیمیہ ہوئی ہے، اس پر ریسرچ میں پہلی بار ایم فل ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آپ آ سکتے ہیں اور تھیسس آپ دے سکتے ہیں. بہت پہلے ہوا، بہت بڑی بات. ان کی صوفی تھاٹ جو ہے نا، صوفی تھاٹ کے حوالے سے اس پر ہم نے وہاں پر کام کیا ہے. باضابطہ جو کتاب ہے جو مطلب ابھی تو ڈیزرٹیشن فارم میں ہے، دیٹ از اویلیبل، تو ڈپارٹمنٹ میں اویلیبل ہے. آپ دیکھیں گے کہ صوفی افکار کیا، کیونکہ صوفیزم جو ہے، تصوف جو ہے، تو یہ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ مطلب ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے جھوٹی کے عالم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا تعلق نقشبندیہ سلسلے سے تھا. تو آپ دیکھیں کہ ان کا کیا ہے تصوف کے بارے میں. تو لہٰذا جتنے بھی آپ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جس کو مجد الف ثانی کا خطاب مل گیا، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو تصوف ہے، تصوف میں کتنا کنٹریبیوشن کا ہے. تو 500 سے زائد ان کے مکتوبات صرف ہیں. تو جن مکتوبات میں انہوں نے اپنے جو مکتوبات امام ربانی جن کو ہم کہتے ہیں 3 والیومز میں چھپے ہیں، اور ان مکتوبات میں آپ تعداد کا بھی ایک خاص ایک سپرچول ڈائمنشن ہے. مطلب ایک جو والیوم ہے اس میں 99 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہے، تو اس حوالے سے ان کی تعداد ہے. 313 ہے جو غزوہ بدر کے بارے میں تعداد بتائی جاتی ہے. تو 114 ہے ایک والیوم ہے، جو قرآن شریف کے سوروں کی تعداد 114 ہے. تو ترتیب میں بھی ایک مطلب ایک سپرچول ڈائمنشن ہے. یہ نمبر تعداد جو مکتوبات کا ہے، جو الگ والیومز میں مکتوبات امام ربانی کو 3 والیومز میں جمع کیا گیا ہے، اس کا بھی ایک سپرچول ڈائمنشن ہے، نمبر کا بھی ایک سپرچول ڈائمنشن ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان کو تھوڑا سا ہمیں ایک بچوں کو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک جو اپنا ذہن جو ہے نا کلیئر کر کے آپ کوئی بات سمجھیے. کہیں پر اگر آپ کو لگتا ہے، ڈاؤٹ ہے، شک، ہم دیکھتے ہیں اکثر میرے تجربے میں آتا ہے کہ اکثر بچے غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ جو ہوتا ہے بالکل وہ کچا مطالعہ ہوتا ہے، سیکنڈری سورس سے پڑھا ہوتا ہے. تصوف جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو صوفیاء کرام ہیں، جن کو ہم مختلف سلاسل سے وابستہ رہے یا ان کے بانی مانتے ہیں، ان کی کتاب، ان کا ملفوظ لٹریچر جو ہے اس کا مطالعہ ضروری ہے. اس سے ہمیں پتہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف، مطلب قرآن شریف میں دیکھتے ہیں
अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखते हैं, सीरत सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, उसका जब मुताला करते हैं हम देखते हैं कि तसव्वुफ कोई इस्लामी शरीयत में कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बताया जाएगा कि इस्लाम का जो क्रक्स है वो तसव्वुफ की शक्ल में समझा जा सकता है। और इसमें कुछ लोग इल्म रूहानी कहते हैं, तो कुछ लोग इसको मारिफत इलाही कहते हैं, कुछ लोग तसव्वुफ कहते हैं, कुछ लोग सूफिज़्म कहते हैं जो अंग्रेज़ लोग हैं। तो मिस्टिसिज्म में इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि तसव्वुफ जो है उसके लिए मिस्टिसिज्म वो ठीक अप्रोप्रिएट है। मुझे नहीं लगता कि मिस्टिसिज्म, सूफिज़्म कहते हैं, तसव्वुफ कहते हैं, इल्म इरफान कहते हैं, मारिफत का इल्म है। तो तसव्वुफ का काम, तसव्वुफ जो इल्म तसव्वुफ है, तो जब हम सूफिया किराम के अक़वाल देखते हैं कि तसव्वुफ क्या है, यानी मैं सूफी नहीं, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग सूफी, मे बी आई एम एकेडमिक सूफी, मैं तसव्वुफ का एकेडमिक पार्ट जो है वो मैं जानता हूँ और वो मैं शेयर करता हूँ अपने बच्चों के साथ, लेकिन आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग सूफी। तो जो प्रैक्टिसिंग सूफीज़ है, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका फतहुल गया पढ़िए, अगर आपको तसव्वुफ पढ़ना है तो वो पढ़िए ना आप, उनका गुनियत तालिबीन पढ़िए आप, उनके बाकी जो फतह रुबानी है उसका मुताला करिए, उसके बाद अपनी राय कायम कीजिए कि कोई चीज़ आपको लगता है कि शरीयत के खिलाफ है या नहीं है। इसीलिए ये सुनी मतलब बातें दूसरों से सुनते हैं, खुद मुताला नहीं करते हैं। इसी तरीके से हमने सिलेबस में रखे हैं, कुछ टेक्स्ट्स रखे हैं जो हम बच्चों को कहते हैं खुद पढ़िए। मैं बता रहा हूँ भाई तसव्वुफ इस तरह है, तो लेकिन हम बच्चों को कहते हैं कि भाई आप खुद इसका मुताला कीजिए। कश्फुल महजूब पढ़िए आप, अली इब्न उस्मान अल-हुजविरी, जो एक बहुत ही अर्ली पीरियड की किताब है तसव्वुफ, बल्कि फ़ारसी ज़ुबान में पहली सबसे जो जामे किताब मानी जाती है तसव्वुफ के हवाले से, हमने सिलेबस में रखा है उसको। हम बच्चों को कहते हैं आप खुद पढ़िए तसव्वुफ क्या है। इसी तरीके से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का कीमियाई सआदत है, हम कहते हैं कीमियाई सआदत आप पढ़िए। और कीमियाई सआदत में देखिए कि जो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह जो है, तो जो उन्होंने फरमाया है कि उसमें जो एक कौल है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, 40 चैप्टर्स इस पर लिखे हैं, 40 अबवाब लिखे हैं। नफ्स की पहचान पर 10 है, रूह की पहचान पर 10 है, दुनिया की पहचान पर 10 चैप्टर है, आखिरत की पहचान पर 10 चैप्टर है। हाँ, तो फिर जब ये चीज़ें पढ़कर कोई आदमी कोई राय कायम करता है तो उस राय को मानेंगे कि भाई इसके पीछे एक इल्मी बुनियाद है। दूसरा ये है कि आपको किसी ने बताया कि भाई तसव्वुफ इस्लाम में नहीं है, शरीयत का हिस्सा नहीं है, तो आपने मान लिया, ये कौन सा तरीका है, ये नाइंसाफ़ी है। इसी तरीके से शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह है, उनका अवारिफुल मारिफ है, तो आप अवारिफुल मारिफ पढ़िए, वहाँ पर देखिए कि वो कोई बात बताते हैं शरीयत के खिलाफ है। बल्कि मैंने देखा कि कुछ जो सूफी किताब है उनमें वो समझाने के लिए बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बादाम है या आपके पास एक अखरोट है, अखरोट के बाहर से एक शेल होता है ना, और उसके अंदर फिर वो अखरोट गिरी जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद जब उसको रगड़ते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा तेल जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब मेहनत करते हैं उसके बाद मिलता है। तो सूफी किराम को मैंने देखा वो कहते हैं कि जो बाहर वाला शरई शरीयत है, उसके बाद तरीक़त जो दूसरा नाम तसव्वुफ का आता है, वो बोलते हैं जो इसके अंदर जो अखरोट गिरी है वो तरीक़त है। और फिर जो आप मेहनत करने के बाद जो आपको नहीं लगता है कि इसमें कोई आइल है, लेकिन जब आप रब करते हैं उसके बाद पता चलता है मेहनत के बाद, और वो कहते हैं हकीकत है। उस सूरत में जब हम देखते हैं कि तसव्वुफ को समझने की कोशिश करते हैं कि सूफिया किराम ने तसव्वुफ की कैसी तावील की है और कैसे उसको समझाने की कोशिश की है, वो बताती है शरीयत और हकीकत का जो बीच में रास्ता है यही तरीक़त है, और यही तसव्वुफ का दूसरा नाम है। माशाअल्लाह, ये बहुत बेहतरीन खदमत है कि एकेडमिक्स में इस बात को समझाया जाता है कि कोई पैरेलल रिलीजन नहीं है, कोई सेपरेट थॉट नहीं है, इस्लाम का ही हिस्सा है। और अगर ये कहे कि इस्लाम को अगर सही तौर पर समझना हो, तसव्वुफ को पढ़ना ज़रूरी है, इस अंदाज से डिपार्टमेंट में खिदमत होती है। बहुत अच्छा, बहुत खूब डॉक्टर साहब। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा यह जाता है कि जो हमारा यहाँ पर कश्मीर में बिलखुसूस ऋषिज़्म का बहुत तसल्लुत रहा है, असर रहा है, और कहा यह जाता है, अवाम में आम है कि ऋषि सिलसिले जी की जो बुनियाद है, जो मशरब है और मनहज है, जो तरीका है, वो हिंदू धर्म से लिया गया है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, जब चंद मज़ाहिब का आपस में या मुख्तलिफ सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड्स के जो लोग होते हैं, जब उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन में गिव एंड टेक होता है। तो आप कुछ चीज़ किसी को देते हैं, कुछ महसूस तरीके से होते हैं, कुछ गैर महसूस तरीके से होते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो है, मतलब इस्लाम तो हम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु के दौर से, हम तो इस्लाम मानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से है, तो लेकिन अगर हम मानेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी इस्लाम जब आगे बढ़ा, मदीने से बाहर निकला तो पर्शिया में पहुंचा, ईरान में उनका अपना एक कल्चर था, सेंट्रल एशिया वालों का अपना एक कल्चर था,
اسی طریقے سے کشمیر میں صوفیہ کرام کی وساطت سے اسلام داخل ہوا، تو یہاں پر بھی کشمیر لوگوں کا اپنا ایک کلچر تھا، ایک کلچرل بیک گراؤنڈ تھا. اور اس وقت جب اگر ہم ہندو مت کی بات کریں گے اس میں بھی ریشو کا تصور ہے، ریشی منی کا تصور وہاں پر بھی ہے، اور وہی لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جو روحانیت کی طرف روحانیت کا درس دیتے تھے، نفس کی پاکیزگی کی تعلیم دیتے تھے. تو اس انسٹیٹیوشن کو برقرار رکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم ریشی سلسلے کے بانی مانتے ہیں یہاں پر کشمیر میں، تو انہوں نے یہ جو ریشت ہے پہلے سے تھا، اس کو کوئی آپ نو بڈی کین ڈینائی دس فیکٹ. ریشت کشمیر میں پہلے سے تھا، ہندوستان میں بھی تھا، کشمیر میں بھی تھا. تو اب اس ریشت میں آگے چل کر کچھ ریفارمز آ گئے، یعنی معرفت کا پہلو اور جو ہم کہتے ہیں پرہیزگاری کا پہلو جو ہے، نفس کی پاکیزگی کا پہلو، یہ اصول وہاں پر بھی تھے. تو لیکن جب آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا یہاں اسلام کی طرف راغب ہو گئے، جب صوفیہ کرام آگے، سینٹرل ایشیا سے آگے، ایران سے آگے، تو اگر ہم جائیں گے پیچھے تو شرف الدین سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ترکستان سے آئے، وہ سہروردیہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے. تو وہاں سے آ کر کے انہوں نے یہاں پر اسلام کی تعلیم دے دی. اور کشمیر کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے ریشیت، تصوف اور اسلام، میری جہاں تک سوچ ہے، میرا جہاں تک اسٹڈی ہے، تو ان کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام جو آپ کے پاس آیا وہ صوفیہ کرام نے پہنچا دیا. تو وہ صوفیہ کرام چاہے ایران سے آگے، چاہے وہ سینٹرل ایشیا سے آگے، ان کے ذریعے سے اسلام یہاں پر پہنچا. اسی طریقے سے ریشیت کا جو سلسلہ تھا اس میں بھی بہت سارے ریشی جو ہے وہ پھر شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے بن گئے، ان کے مرید بن گئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس میں اپنے طریقے سے وقت کی ضرورت کے مطابق اور جو تعلیمات آ چکی تھی اسلام کے حوالے سے، تو اس میں اس کو رنگ لیا، ریشیت کو اس میں رنگ لیا، اس میں ایک ریفارمیشن کی انہوں نے، اور پھر جو سلسلہ آگے بڑھا. تو لہٰذا یہ سلسلہ کشمیر کی تاریخ میں جب دیکھتے ہیں نا اینشنٹ پیریڈ میں، کلہانہ کے راجہ تارینی آپ پڑھیے، جونا راجہ کو آپ پڑھیے، سکھا پنٹا کو پڑھیے، تو باقی جو مورخین رہے ہیں تو ان کو آپ پڑھیے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر تاریخ میں ریشو اور منیو کا تذکرہ کشمیر کی تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اور پھر جب شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ آگے چلتے ہیں تو اب ان کے والد بھی تو غیر مسلم ہی ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ سید حسین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی زیارت کلگام میں موجود ہے، تو ان کے دست شریف پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد شیخ نور الدین جن کا نندہ پہلے اس میں گرامی تھا، تو پھر وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ لالا عرفہ کے آپس میں جو اکثر کہا جاتا ہے کہ لالا عرفہ جب وہاں قیمو جو ان کا آبائی گاؤں ہے جہاں سے ولادت ہوئی شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو جب ان کی ولادت ہوئی، یہ بالکل ایک ہر سورس میں آپ دیکھیں گے ہمارے پاس، تو اس میں ہے کہ شیخ نور الدین ولی جو ہے اپنی والدہ کا دودھ جو ہے وہ نہیں پی رہے تھے، تو وہاں سے گزر ہوا لالا عرفہ کا. لالا عرفہ کے مختلف نام ملتے ہیں، للیشوری بھی نام آیا ہے، واگیشوری بھی آیا ہے، اور پاپولرلی لوگ جو یہاں پر ان کو لالا دت کہتے تھے. تو جب ان کا گزر قیمو سے ہوا تو ان کو کہا گیا ہے ایک بچہ ہے، اس نے جنم لیا ہے لیکن دودھ نہیں پیتا ہے ماں کا، والدہ کا. وہ وہاں تشریف لے جاتی ہے، وہ بولتے ہیں ان کو کشمیری میں پن من شوق نے چند چھک منشا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی پر شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ نے پھر اپنا وہ والدہ کا جو دودھ پینا شروع کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ روابط رہے. پھر آگے چل کر میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ جو سلطان سکندر کے دور میں آ گئے، جو سید حمدانی رحمۃ اللہ کے فرزند ارجمند تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے خط ارشاد دے دیا. اور پھر شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں، ان کے تھاٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو ریشیت اور تصوف کا سنگم ملتا ہے. کیوں ایک طرف سے تو ہم مانتے ہوئے ریشیت کے بانی ہے کشمیر میں، اس کو کوئی جو ہے جتلا نہیں سکتا ہے. دوسری طرف ہم خط ارشاد میں دیکھتے ہیں جس کا مسودہ جو مینسکرپٹ اوریجنل ہے وہ خانقاہ معلیٰ میں موجود ہے. اس میں وہ شیخ میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کبرویہ سلسلہ میں اس میں خلافت دیتے ہیں. تو لہٰذا شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ جہاں ریشی ہے تو وہاں وہ صوفی بھی ہے، وہاں تو ان کو خلافت مل رہی ہے، کیونکہ تصوف میں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک اجازت نامہ ملتا ہے، ایک خلافت نامہ ملتا ہے. تو ان کو جو خط ارشاد ہے، خط ارشاد کے ذریعے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو کبرویہ سلسلہ میں لوگوں کو انیشیٹ کرنے کا،
اس میں انرول کرنے کی اجازت مل رہی ہے اور خلافت مل رہی ہے، اور میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبردست پذیرائی کر رہے ہیں، ان کے تقویٰ کی، ان کی شخصیت کی، ان کی علمی جو لیول تھی شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کی بھی اس میں تذکرہ ہے خط ارشاد میں. تو لہٰذا پھر شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اور جو ان کے خلفاء تھے اس میں لگتا ہے ایک سنگم جس کو ہم کہیں گے نا، ریشیت اور تصوف کا سنگم پھر ان کی پرسنالٹی میں ملتا ہے. جہاں وہ ریشت کے بانی ہے وہاں وہ تصوف کے بھی خلیفہ ہیں، کبریویہ سلسلے کے خلیفہ، ان کو خلافت نامہ مل رہا ہے، اجازت نامہ مل رہا ہے کبریویہ سلسلہ کا یہ محمد رحمۃ اللہ علیہ سے. کو اس مطلب ٹاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گنجائش ہے، اگر کلچرل انفلوئنس، تہذیب کا انفلوئنس ہو کہیں پر تو تصوف میں اس کی گنجائش ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے تصوف جیو پولیٹیکل چیزوں کو، کلچرل چیزوں کو. دیکھیں اصل میں جو تصوف میں یہ گنجائش آپ دیکھیں کہ اگر میں یہاں لالا عرفہ کی بات کرتا ہوں، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ جیسے اس وقت جو کشمیر الگ مملکت تھی، اس وقت میڈیول پیریڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہاں ایک سلطنت تھی، دلی سلطنت وہاں پر تھی جس کے پاش خاندان تھے، تو وہاں پر جب مغلوں کے پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بھکتی موومنٹ وجود میں آ گیا. بھکتی موومنٹ میں آپ کو کبیر کا نام ملے گا، گرو نانک جی کا نام ملے گا، دادو دیال کا نام ملے گا. تو اس طریقے سے بہت سارے اور لوگ ہیں تو جنہوں نے ایک ریفارمیٹو ٹرینڈ وجود میں آ گئی. اس ریفارمیٹو ٹرینڈ کو ہم مانتے ہیں کہ یہاں پر لالشوری کی شکل میں اس نے بھی وہی رول ادا کیا. وہی جو بھکتی موومنٹ کے جو پائنیئرز تھے انڈیا میں، تو کشمیر میں لالا عرفہ نے وہی رول ادا کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ مذہبوں میں بھی کچھ جو غلط چیزیں ان کا وقت گزرنے کے ساتھ کچھ چیزیں ان کا وہ منسوب ہو جاتی ہے مذاہب کے ساتھ، وہ کوئی بھی مذہب ہوگا. تو اسی طریقے سے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھکتی موومنٹ شروع ہوا. بھکتی موومنٹ کیا تھا؟ بھکتی موومنٹ یہ تھا کہ مختلف جو مذاہب ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں تو ان کو جو ان کا ایک سینکریٹسزم جس کو کہتے ہیں، ان کو ایک ساتھ ملایا جائے، جو اچھی تعلیمات ہیں لوگوں کے اندر اس چیز کو آگے لیا جائے. اور آپ دیکھیں کبیر کو جو پڑھتے ہیں نا، ایک طرف سے ایک مسلمان ان کا شیخ ہے وہ رامانند، دوسری طرف سے ان کے جو ہے وہ ان کے گرو ہیں، وہ ان کے پاس بھی جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، رامانند کے پاس بھی جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کو بھی اپنا گرو مانتے ہیں اور شیخ تقی کو بھی اپنا گرو مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں. اور پھر جو وہ اصل میں جو کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی وی ہیو پیپل فرام ڈفرنٹ ریلیجس بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے. اب دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں آپ تب امن سے رہ سکتے ہیں، تب آپ ایک دوسرے کے اکرام کر سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے مذاہب کے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو فنڈامنٹل ٹیچنگز ہیں، جب آپ ان کو تھوڑا سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو پھر ایک کلچر جو وجود میں آتا ہے جس کو آپ ہندوستانی زبان میں ہم کہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب. تو یہ تہذیب وجود میں آتی ہے. اور کشمیر میں جو کشمیر کی دین رہی اور کشمیر کی یہ بہت ایک میں بتاؤں گی ہال مارک رہا ہے کشمیر سوسائٹی کا، کشمیر کے لوگوں کا رائٹ فرام اینشنٹ ٹائمز ٹل ٹوڈے، کہ یہاں پر جو ہے نا یہ گام مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں تو کس طریقے سے ایک ساتھ رہتے تھے. رہن سہن کا اثر ہو جاتا ہے. جو میں بات کر رہا تھا کہ انٹریکشن جب ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں غیر محسوس طریقے میں منتقل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں. زبانوں پر اثر پڑتا ہے، پوشاک پر اثر پڑتا ہے، رہن سہن پر اثر پڑتا ہے، جو ہماری جو باقی جو زندگی کے باقی پہلو ہیں تو وہ سب اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ ایک سچویشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ بی ریڈی فار ون ون سچویشن. وی شوڈ نیور تھنک ان ٹرمز آف ونر، مجھے جیتنا ہے دوسرے کو ہارنا نہیں. ٹھیک ہے، جو ان کے اندر اچھا ہے وہ ہم اپنا لیں گے، جو ہمارے اندر اچھا ہے وہ لوگ اپنا لیں گے، تاکہ ایک اکوموڈیٹو سپرٹ جو ہے تو اس اکوموڈیٹو سپرٹ کے ساتھ ایک کمیونل ہارمونی کے جذبے کے ساتھ ہم دنیا میں جیے. بہت خوب. حضرت صوفیاء کرام موجودہ دور کے جو ان کے دور کے جو چیلنجز تھے ان کو ایڈریس کرتے تھے. آج کہاں آپ دیکھتے ہو تصوف کو، جو آج بھی بہت سارے چیلنجز ہے، ماڈرنزم ہے، پوسٹ ماڈرنزم ہے، اسی لیے بہت لبرٹی ہے، لبرٹی آف تھاٹ وغیرہ، مارکسزم، بہت سارے آئیڈیالوجیکل چیلنجز ہے دور میں. تصوف ان کو آج کل کے دور میں کہاں ایڈریس کرتا ہے؟ دیکھیے یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی چیز کی پیداوار ہے، وہ ہے مادہ پرستی، مٹیریلزم. یعنی ہم سب لوگ چاہے جس کسی مذہب کے ساتھ ہمارا تعلق ہو تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مٹیریلزم نے ہمارے دل میں جگہ کر لی ہے. صوفیاء کرام کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے مٹیریلزم کو دل سے نکال دیا تھا.
انہوں نے وہاں پر اللہ کی معرفت کو ڈال دیا تھا. جو جس کو خدا مانتا تھا اس کی معرفت کو اپنے دل میں جگہ دی تھی, اور ہم نے مادہ پرستی کو اپنے دل میں جگہ دی. یہ سب چیزیں اس کا آف شوٹ ہے, جو مادہ پرستی مٹیریلزم جو اس وقت ہے. تو تصوف جو ہے, تصوف ہمیشہ جو صوفیاء کرام ہے تو انہوں نے سیدھی سادھی زندگی بسر کر لی. لہٰذا اور لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے, لوگوں کے مسائل میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ اجمیر کی دیگ بہت مشہور ہے, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ اس وقت افلاس کا معاملہ تھا. اس لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں فرمایا کہ بھائی جب کوئی بھی یہاں پر آئے تو اس کو ہم دین کی بات بتانے سے پہلے اس کو تھوڑا سا ہم اس کے جو فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں, تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فوڈ فار بلی, تھوڑا فوڈ فار بلی دیجیے, پہلے پھر فوڈ فار تھا. پہلے اس کے جو ضروریات ہیں, نفس کے ضروریات ہیں, تو جو ہر ایک انسان کے ضروریات ہیں اس کا خیال رکھیے. اسی طریقے سے میں ایک قول جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ ان کا تذکرہ یہاں پر آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو مطلب طریقہ کار ہونا چاہیے دنیا میں, وہ بولتے ہیں اول سخاوتی چون سخاوتی دریا, یعنی جنراسٹی, ریور لائک جنراسٹی. اب آپ دیکھیے اس میں کتنا فرض, اس پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. یعنی دریا کسی کے بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا ہے, اس پر کوئی بھی جا سکتا ہے, پانی پی سکتا ہے. دریا آپ کو نہیں پوچھتا آپ کا مذہب کیا ہے, دریا آپ کو نہیں پوچھتا کہ آپ مغرب کے ہیں یا مشرق کے ہیں, آپ انگریز ہیں, فرنگی ہے, یا آپ یہاں کے ایسٹ کے رہنے والے ہیں. دریا اس جہاں تک کہ جانور بھی اپنی پیاس بجھاتے ہیں دریا سے. تو خواجہ یہ تعلیمات جو صوفیاء کرام کی تھی نا, ان میں جو تھا نا ایک ہولسٹک ویو تھا, اس میں وہ کمپارٹمنٹلائزیشن کی گنجائش نہیں تھی. یعنی دریا آپ سخاوت کرو جیسے دریا سخاوت کرتا ہے, اور دریا کو ہم آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو زمین کس کا بھی ہوگا, وہ خدا کے ماننے والے کا ہو یا نہ ماننے والے کا ہو, تو وہ اس کو سیرابی کرتا ہے, اریگیٹ کرتا ہے, وہ فصل نکالتا ہے اس سے. اسی طریقے سے وہ دوسرا اصول فرماتے ہیں دوم شفقتی چون شفقت آفتاب. اب آفتاب کی جو شفقت ہے ہر ایک پر یکساں ہے. اٹ ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ, آپ کا کلر کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, کریڈ کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, بلیف کیا ہے, آپ کہاں رہتے ہیں. تو آفتاب نے دیکھا آپ کی کہیں پر یہ کسی کی کھیتی پر جو یا مکان پر یا جسم پر آفتاب کی کرنیں آتی ہیں اور کسی کی جسم پر نہیں آتی ہیں. تو بولتے شفقت جو ہیومینٹی کے ساتھ شفقت ہے, وہ صرف اپنی کی بات نہیں کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا میں ہے ان کے ساتھ آپ کی شفقت ایسی ہونی چاہیے جیسے آفتاب کی شفقت ہے. دو شفقت ٹو شفقت آفتاب. تو سن لائک افیکشن, اٹ ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ, یہ کہیں پر اس میں وہ فرق نہیں کرتا ہے, تمیز نہیں کرتا ہے. تو ہر جگہ ہے. اور آج کا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تو ان دنوں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے. آج جب میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ نان رینیویبل سورس آف انرجی ختم ہو رہے ہیں, پیٹرولیم ختم ہو رہا ہے, یہ کیروسین ختم ہو رہا ہے, بھی آپ نے دیکھا بجلی میں کمی آ گئی, تو سننے میں آ گئی کہ کول کی پیداوار میں کمی آ گئی, اس لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے اس وقت کہا ہے. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وی آر پروسیس تو بہت پہلے شروع ہو چکا ہے کہ سولر انرجی کا تصور آ رہا ہے. آپ لگا دیجئے, اگر آپ مطلب وولٹیج آپ کے پاس الیکٹریسٹی آتی ہے, جتنے زیادہ لوگ اس میں وہ استعمال کریں گے تو اتنا جو وولٹیج میں فرق پڑے گا. اب سولر پینل جتنے لوگ استعمال کریں گے ہر ایک کو اپنی مل جائے گی, کوئی کمی نہیں آ جائے گی. آپ دیکھیے حکمت کتنی ہے. ان دنوں سولر انرجی کا تصور نہیں تھا. جن دنوں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ہمیں سبق دیتے ہیں دوم شفقت جو شفقت آفتاب. آپ سولر پینل لگا 10-20, میں لگا دوں گا, آپ کے ہم سے لگا دیے, کسی کو فرق نہیں پڑے گا. ہاں, کسی کے وولٹیج پر فرق نہیں پڑے گا, روشنی ہر ایک کو دے گا. اور یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کا رنگ کیا ہے, آپ کی زبان کیا ہے, آپ کی نسل کیا ہے, آپ یہاں کے رہنے انڈیجنس ہے, فارنر ہے, کیا ہے. تو اٹ ڈز ناٹ میک ڈسکریمنیشن. رہا ہے اکوموڈیٹو رول ایک رہا ہے صوفیہ. اس میں بڑا فلسفہ ہے. یہ جو ان کی جو اقوال ہے, جو ان کے ملفوظ لٹریچر میں صوفیہ کرام کے ہمیں ملتا ہے, تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اس کو کچھ لوگ تو قبول ہی نہیں کرتے ہیں. آپ جو قبول کرتے ہیں وہ بھی عملی طور اس کو اپناتے نہیں. اسی طریقے سے تیسرا اصول وہ بتاتے ہیں زندہ رہنے کا, جو ایک کمپوزٹ کلچر کی بیسس یہ 3 اصول بن سکتے ہیں, وہ ہے سوئم تواضع چون تواضع زمین, ارتھ لائک ہاسپٹلٹی. آپ دیکھیے زمین میں آپ کہیں بھی بیج بوئیے, وہ آپ سے نہیں پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا مذہب کیا ہے, کس مذہب والے نے بیج بویا ہے. بیج بویا ہے تو
آپ فصل اگائیں گے تو کہیں پر کلائمیٹک کنڈیشن ایسے ہیں کہ آپ سال میں 3 فصل بھی اگا سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھیں یہ 3 باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو اس پر جو اگر سمجھیں کہ اس سے آپ جو تصوف کے معاملہ ہے کہ ہیومینٹی اوور آل ہیومینٹی جو ہیومنزم جس کو ہم کہتے ہیں, انسانیت جس کو ہم کہتے ہیں, انسانیت کی بنیاد یہاں سے ہمیں سیکھنی چاہیے کہ بھائی اگر میری کوئی ضروریات ہیں تو باقیوں کی بھی ضروریات ہیں. اور اس سے وہ ایک میں بتا رہا تھا ان 3 اصولوں پر تو اگر ہم چاہیں گے تو 3 کتابیں لکھ سکتے ہیں. اور اگر ان کو اپنی زندگی میں عملائیں گے تو جو آج کل جو یہ آرٹیفیشل مصنوعی بیریئرز جو مسلمان انسانوں اور انسانوں کے بیچ کھڑی ہو چکی ہیں, مختلف ناموں سے کھڑی ہو چکی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان بیریئرز کو اس جو رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں تو ان پر کسی حد تک ہم یہ نہیں کہوں گے ختم کر سکتے ہیں لیکن ان کو منیمائز کر سکتے ہیں. اور آپ جو بات فرما رہے تھے کہ جو تصوف کے حوالے سے اس وقت جو ہمارے لیے جو کنٹمپریری پیریڈ میں تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے تھے کہ بھائی یہ مٹیریلزم ان کے اندر نہیں تھا, مادہ پرستی ان کے اندر نہیں تھی. اس مادہ پرستی کی وجہ سے ہم لالچی بن گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ نہیں اصول ہونا چاہیے تھے جیو اور جینے دو. میں کہتا نہیں میں جیو کا باقی مر جائیں گے. یہ میٹیریلزم کی جو اس کا جو میسیج ہے نا میٹیریلزم کا کہ مجھے کہیں سے بھی آئی ہیو ٹو ایکومولیٹ دا ویلتھ ارسپیکٹو حلال طریقے سے حرام طریقے سے کسی کا حق پر میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں کیا کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے ہے نا. تو لوگ جو آج کل چاہتے ہیں نا اوور نائٹ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں. بھائی اس میں محنت لگ جاتی ہے, آپ کروڑ پتی بن جاؤ, آپ کو کوئی مذہب روکتا نہیں ہے, لیکن وہ سٹیجز میں مرحلوں میں بن جاؤ. لیکن لوگ اب جلد باز ہیں جس کی وجہ سے پوری یہ تباہی دنیا میں مچ رہی ہے. ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے کے وسائل پر غلبہ حاصل کرے اور خود ان کو حاصل کر لے. اس کے لہٰذا یہ انسانیت کا درس نہیں ہے, تصوف کا درس نہیں ہے, اس کے خلاف جاتا ہے. تصوف کا درس یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو 3 باتیں بھی بتا دی, بہت سارا کچھ ہے, ملفوظ لٹریچر بہت سارا ہے. 3 ہی باتوں پر اگر ہم غور فکر کریں گے تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے مسائل ہم نے خود پیدا کیے ہیں ایک دوسرے کے لیے, شاید ان مسائل کو کسی حد پر تک ہم ان پر جو ہے نا قابو پا سکتے ہیں یا ان کو منیمائز کر سکتے ہیں, کم از کم منیمائز کر سکتے ہیں. بہت اچھی میسیج حضرت. ہم مختصر طور پر ہم آگے 1-2 سوالات ہم شامل پروگرام کرتے ہیں. حضرت آپ کی PhD جو ہے تاجدار اولیاء سید الاولیاء حضور غوث پاک شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. حضرت ان کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے, تاجدار اولیاء کہا جاتا ہے. کیا آپ کو لگا اپنی اس ریسرچ میں کیا انفرادیت ہے ان میں کہ ان کو یہ لقب ملا کہ تمام اولیاؤں کے سردار بن گئے؟ اس چیز کا جو ایک معیار ہے, مطلب اکیڈمک پرسپیکٹو میں ایک معیار ہوتا ہے. ایک تو ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, دوسرا جو ان کا ملفوظ لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں, تیسرا جو ان کے خود اپنی تصانیف ہے ان کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کے مکتوبات ہیں. تو میں آپ کو ضمن بتا دوں گا کہ مجھے یہاں کہیں بھی ان کے مکتوبات کا رسالہ مکتوبات نہیں ملا. مجھے علی گڑھ جو مولانا آزاد لائبریری ہے وہاں کے مینسکرپٹ سیکشن میں مجھے مکتوبات کا, اور پھر میں ان دنوں ان کا کچھ کیمرہ ویمرہ خراب ہو گیا تھا تو پھر میں ایک کاتب کو میں نے پیمنٹ کیا, میں نے بتایا اس کی کتابت کیجیے, میں جا رہا ہوں. ایک ریسرچ اسکالر ملی تھی وہاں پر, تو میں نے بتایا ان کے ذریعے سے مجھے میرے پاس بھیج دینا, اور میں نے اس کو مسودہ اپنے پاس لایا. تو لہٰذا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بلند مقام ہے. تو ان کی جو اصل میں یہ 3 چیزیں ہیں نا جو کسی انسان کو بلند کر سکتی ہے. ایک ہے معرفت, معرفت کے بعد دوسرا مقام آتا ہے محبت, اور محبت کے بعد تیسرا مقام آتا ہے اطاعت. ہم اطاعت کیوں نہیں کرتے اپنے خالق کائنات کی؟ پرابلم یہاں پر کھڑی ہوتی ہے کہ ہم نے خالق کائنات کو صحیح معنی میں پہچانا نہیں ہے. جب محبت نہیں ہے تو اطاعت کرنے میں بھی بہت انسان جو ہے نا اطاعت نہیں کر پاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مراحل ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی پہچان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان, اپنے اسلاف کی پہچان, اس میں بہت آگے تھی. اسی طریقے سے جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو محبت کے اس میدان میں بھی بہت آگے تھی, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے میدان میں. اسی طریقے سے پھر اطاعت کی جب بات آتی ہے, اور ایک واقعہ جو انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ جب ان کے پاؤں جو ہے ان پر وہ اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ان میں تھوڑا سا وہ ورم چڑھ گیا تھا, سویلنگ ہوئی تھی عبادت کرنے کی وجہ سے. پھر خود شیخ سید عبدالقادر جی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آواز آ گئی, بس اب بہت ہو گیا, اب آپ عبادت کرنا چھوڑ دیجیے. تو شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے غور کیا, میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے عبادت کی, تو مجھے کیوں یہ کہا جاتا ہے؟
یہ تو اللہ کے فرشتے کی آواز نہیں ہو سکتی، شاید مجھے شیطان جو ہے وہ میرے اندر یہ ڈال رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ تو پھر انہوں نے کچھ کلمات پڑھ لیے. انہوں نے بتایا آسمان میں ایک انسانی شکل میں کچھ جو نا کلاؤڈ ایک نمودار ہو گیا، تو وہاں سے مجھے آواز آ رہی ہے. تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ جب میں نے سب کچھ کیا، اس نے بتایا کہ جس مقام پر تم پہنچے ہو اس مقام پر 70 اولیاء کو میں نے گمراہ کر دیا. تم ایک آدمی ہو جو اپنی علم کی وجہ سے بچ گئے. اب شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی حکمت اور بصارت کا مقام دیکھیے کہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، میں اللہ کے فضل سے بچ گیا. کہ وہ بتاتے کہ اب بھی وہ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر مجھے گمراہ کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا نہیں، میں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے علم ہے تقویٰ ہے وہ سب کچھ ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے میں بچ گیا، ورنہ آپ میں جو ہے. تو لہٰذا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مطلب میں ایک اگر مجھے اجازت دے دی تو ایک میں بتاؤں گا کہ تصوف جو ہے، تصوف اصل میں یہ صرف کتابوں میں نہیں ملتا ہے، یہ ایک سفر ہے جو علم الیقین سے عین الیقین کی طرف سفر ہے. انسان کوشش کرتا ہے اور صوفیاء کرام کا یہی کوشش ہوتی ہے ان کی. میں نے کتابوں میں کچھ پڑھ لیا اور میرے اندر کوئی بلیف، کوئی عقیدہ آ گیا. دوسرا یہ کہ آپ نے کسی چیز کو مشاہدہ کیا. اور بلکہ شاہ ولی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین اور احسان کو جب ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ مشاہدات کو جب جمع کرتے ہیں یہی تصوف ہے. تو لہٰذا یہ مشاہدات کا جو ہے مطلب اگر آپ شاہ حمدان رحمۃ اللہ کو بھی پڑھیں گے، وہ بولتے ہیں ایک ہے معرفہ، جو معرفہ کسی بھی بلیور کو حاصل ہوتا ہے، پہچان. دوسرا ہے معرفہ استدلالی، جو آپ کو کتابیں پڑھ کر اور علم کی بنیاد پر، ریزن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اب ثابت کرتے ہیں. تیسرا ہے معرفہ مشاہدہ. یہ وہ مقام ہے کہ جو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے. کتابیں انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مشاہدات میں کچھ چیزیں آتی ہیں جہاں آپ کا جو ایمان ہے بہت آگے بڑھتا ہے، آپ کے ایمان میں ارتقا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا تذکر ہے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ استغاثہ کی کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں، میرے خیال میں سورہ بقرہ آیت نمبر 260 ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس پر ایمان تو ہے لیکن میں اپنے دل کو تھوڑا اطمینان دینا چاہتا ہوں. پھر ان سے کہا جاتا ہے، قرآن شریف کی آیتیں گواہ ہے اس کی کہ یہ اس طرح جانور لاؤ، ان کی بوٹیاں بنا دو، پہاڑ پر پھینکو اور میرے جن سے بلا لو، وہ پھر اصلی شکل میں آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی معراج کا موقع ہوا تو معراج کے موقع پر مشاہدات ہوئے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اتنے پیغمبر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور پھر وہاں پہنچے. یہ ہوتا ہے معرفہ مشاہدہ جو ہے نا، کہ جہاں جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بس حضرت میں اس سے آگے اب نہیں بڑھ سکتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھے، اس مقام سے آگے بڑھ گئے. تو یہ وہ ہے کہ یہ جو شاہ حمدان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہوتا ہے معرفہ، دوسرا ہے معرفہ استدلالی، اور تیسرا ہے معرفہ مشاہدہ. تو معرفہ مشاہدہ وہ مقام ہے جو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ مختلف جو القاب استعمال کرتے ہیں. اب یہ ابدار بن گیا، غوث بن گیا، یہ خطاب ہم اس کو دیتے ہیں، ولی کامل بن گیا. یہ جب تب حاصل ہوتا ہے کہ جب معرفہ مشاہدہ جو ہے نا، جب وہ حاصل ہو جاتا ہے معرفہ مشاہدہ. تو معرفہ مشاہدہ میں انسان کا ایک مقام آتا ہے کہ جہاں ایک وہ اسپرچول یونین ہوتی ہے جس کو مثال کہتے ہیں. جہاں جو بندہ چاہتا ہے وہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا جو ہے نا وہ بالکل قبول کر لیتے ہیں. جہاں ابھی دل میں دعا ہوتی ہے وہاں قبولیت کا مقام ہوتا ہے. یہ معرفت مشاہدے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اب میں ایک ادنا آدمی ہوں، میں اپنی مثال آپ کو دے دوں گا. جب میں نے شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر کام کرنا شروع کیا تو 2 سال کے بعد میں سپروائزر کے پاس، پروفیسر خان صاحب کے پاس گیا. میں نے ان کو بتا دیا کہ حضرت میں یہ اس پر کام نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو وہ تھوڑا غصے میں آ گئے، گزارش کی کہ میں موضوع جو ہے بدلنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے منع کر دیا. تو پھر اس کے بعد میں نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا. تو ایک جو ہے نا مطلب ایک واقعہ، ایک کسی حد تک بتاؤں کہ ایک مشاہدہ مجھے بھی ہوا، ایک ہلکا پھلکا مشاہدہ باسط ادنا آدمی. تو وہ یہ کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بستی میں ہوں اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہا ہوں میں کہ بستی سے باہر نکل رہا ہوں تو وہاں لوگ دوڑ رہے ہیں وضو کر کے ایک مجلس میں جا رہے ہیں. ایک بڑا پبلک جلسہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا پبلک جلسہ ہے اور وہاں پر ایک باضابطہ ایک سٹیج جو ہے سجایا ہوا ہے اور اس پر کوئی شخصیت جو ہے وہ برا جمع ہے. میں نے بتایا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا آپ کو نہیں معلوم ہے.
کہ یہاں پر تو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تشریف فرما ہوئی ہیں. سبحان اللہ. ان کا مجھے کیوں نہیں معلوم ہے. تو یہ مجھے پورا یاد ہے خواب میں کہ میں نے وضو نہیں کیا, شاید میں وضو کر کے ہی سویا تھا شاید, اس لیے میں نے سمجھا مجھے تو وضو کر کے ہے. تو میں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے ہوئے ڈائش پر پہنچ گیا, حضرت کے سامنے پہنچ گیا. تو میں جب دیکھ رہا ہوں کہ حلیہ تو وہی ہے جو کتابوں میں پڑھا ہے, تو مجھے کیوں نہیں معلوم تھا کہ حضرت جہاں تشریف فرما ہے, مجھے کیوں نہیں پتہ چلا. تو خیر اب میں حاضر ہوا تو سلام عرض کی. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ جو یہ لوگوں نے سوالات ان کے بارے میں پیدا کیے ہیں, تو پرائمری سورس اب میرے دماغ میں ریسرچ چل رہا تھا نا, تو یہ ریسرچ کا ہی ایک تھا, اس کی وہ مینیفیسٹیشن تھی میرے ریسرچ کی. تو میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت سے ہی پوچھیں گے, سب کچھ پوچھیں گے, اب کیا ہے. تو پرائمری اس سے مجھے اور کیا ملنا چاہیے تھا, پتہ نہیں, شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی, تو میری جو تشنگی ہے شاید وہ پوری ہو جائے گی آج. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت مجھے اوپر سے نیچے تک انہوں نے ایک نظر عنایت فرمائی, اوپر سے نیچے تک برابر, یہاں سے شروع, یہ میں دیکھ رہا ہوں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کچھ گزارشات کروں, لیکن میری آنکھ کھل گئی, میری آنکھ کھل گئی. تو اس کے بعد میں نے ایک بزرگ سے واقعہ بیان کیا, تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیعت ہے کسی کے ساتھ. میں نے کہا نہیں, بیعت نہیں ہے. بزرگ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن بیعت کرنے سے ڈر رہا ہوں کہ شاید جو بیعت کے شرائط ہیں وہ میرے سے پورے نہیں ہو پائیں گے, اس لیے میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں, بیعت نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے بتایا, جب میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا, انہوں نے بتایا اگر آپ کی بیعت ہوتی آپ کلام بھی کر سکتے تھے, جو آپ کے ذہن میں سوالات تھے تو آپ وہ سوالات بھی آگے, اور شاید اس لیے آپ کو سوالات کا موقع نہیں ملا, آپ کی آنکھ کھل گئی کیونکہ آپ بیعت آپ کی نہیں تھی, کسی مرشد کے ساتھ آپ کی بیعت نہیں تھی. میں نے کہا بیعت تو کسی کے ساتھ نہیں تھی. اب اس خواب کا اثر مجھے 2-3 مہینے کے بعد معلوم ہوا. وہ یہ کہ میں نے ایسے رسائل اور ایسی جو سورسز ہیں میری, اس سے پہلے بھی میں علی گڑھ بھی گیا تھا, باہر بھی گیا تھا, لیکن میرے ہاتھ میں کچھ ایسا نہیں آتا تھا کہ جس سے میں کنوینس ہو جاتا کہ حضرت کی سیرت کے بارے میں جو لکھوں یہ مستند ہوگا. ٹھیک ہے, تو چونکہ ہم انگریزی میں لکھتے ہیں, ہماری کتاب ریسرچ ہوگی یا پبلش ہوگی, یہ ویسٹ میں بھی جاتی ہے, ویسٹ میں انگریز لوگ پڑھتے ہیں, تو ایسے آرگومنٹ ہونا چاہیے کہ جو ان کو بھی وہ مان لے, وہ کنوینس ہو جائے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ ایکسیس جو میری پہنچ ہے ایسی ذخائر پر پہنچی جہاں میں حضرت کی مجلس میں جو شاگرد بیٹھتے تھے ان کے میں نے اسٹیٹمنٹ جمع کر لی, اور وہ کرامات جو کتابوں میں نہیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مشاہدہ خود کیا ہے. جو حضرت کی مجلس میں ہوتے تھے, تشریف فرما ہوتے تھے, وہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے مشاہدہ کی ہے, اور اسی کو کچھ 10-20 صفحات میں پھر میں نے جمع کر دیا. یعنی مجھے اپنی جگہ یہ ہوا, کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, وہ کہیں گے کہ بھائی ایگزیجریٹ کر رہا ہے, لیکن مجھے اپنی جگہ یہ احساس ہوا بعد میں, شاید جو وہ نظر عنایت ہوئی تھی اس کا موقع مل گیا خواب میں جو ملا تھا, اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ میں اس پریشانی میں تھا, یہ پریشانی میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اور حضرت کی جو شاگرد تھے, تو وہ شاگرد جو مجلس میں ان کے مواعظ سنتے تھے, وہیں سے ان کے اسٹیٹمنٹس میں نے پھر ان کی سیرت کے چند صفحات میں جو میں نے لکھے, تو وہ واقعات اور انہی کے حوالے سے, ان کے شاگردوں کے حوالے سے میں نے وہ واقعات جو ہے وہاں پر قلمبند کرنے کی جسارت کی پیدا. تو یا میں کہوں گا شاید گستاخی ہوئی ہوگی, تو لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ معمولی سے انسان جس کا اتنا زیادہ تقویٰ بھی نہیں ہے, نہ میرا کوئی دعویٰ ہے کہ میں کوئی صوفی ہوں, اب جو آدمی جس کو معرفت الہی حاصل ہو, جس کو معرفت استدلالی حاصل ہو, جس کو معرفت مشاہدہ حاصل ہو, اس کے بارے میں, اس کے مقام کے بارے میں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کیونکہ تصوف وہ چیز نہیں کہ جو آپ صرف علم میں بیان کر سکتے ہیں, تصوف وہ چیز ہے جو آپ کو پریکٹائز کرنا ہے. یہ ایک سفر ہے علم الیقین, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, علم الیقین سے لے کر عین الیقین کی طرف سفر. تو یہ عین الیقین جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا آپ کو اس چیز سے ہٹا نہیں سکتی ہے جس کے خود آپ نے مشاہدہ کیا. کچھ مشاہدات عام بلیور جو تھے ان کے ذہن میں آتے ہیں, لیکن شاید وہ کیچ نہیں کر پاتے ہیں. اس طرح میں نے خود یہ محسوس کیا کہ اس ناظر عنایت کا کچھ اثر تھا. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت کی صدی میں تھے, عباسی دور تھا, اور آج کون سی صدی ہے, میں کہاں پر زندگی گزار رہا ہوں. اتنے 100 سال کے بعد بھی اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے ایک ایسے انسان کے ساتھ جو نہ پرہیزگار ہے, نہ صوفی ہے, نہ پیر ہے,
نہ خاندانی پیر ہے، نہ حسب نظم پیر ہے. جب ایک عام آدمی کے ساتھ، عام مرید کے ساتھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، جو سپرچولی ایلیویٹڈ آدمی ہوگا، ان کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ادنا انسان ہے، ہم اس کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ بے شک اس کو دوسری چیز میں آپ کو مشاہدات کے حوالے سے بتاؤں. یہاں میرے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں، علم کے لحاظ سے بھی، تقویٰ کے لحاظ سے بہت بزرگ ہیں، نام نہیں لوں گا میں ان کا. تو میں 2020 کی بات ہے، میں پنجاب گیا تھا، چندی گڑھ میں تھا، میرا تھوڑا ایک میڈیکل چیک اپ بھی کرنا تھا. تو لیکن میں نے ایک ذہن بنایا، کیونکہ وقت شہود یہاں پر پڑھاتے ہیں، مکتبہ امام ربانی کا مطالعہ ہو چکا ہے تو کسی حد تک، اور حضرت مجد الفی ثانی رحمۃ اللہ کی سیرت کا بھی تھوڑا سا ویسے طالب علم میں نے مطالعہ کیا ہے. تو میری فیملی بھی ساتھ ہے، میں نے کو بتایا کہ نہیں، نکلنے سے پہلے ایک دن مجھے ضروری سرہند جانا ہے. ہم چندی گڑھ میں تھے، چندی گڑھ میں ہوٹل میں بیٹھے تھے، تو وہ کیب وغیرہ بک کر لی وہاں پر. تو وہاں پہنچے تو، اور میرا راستے میں ارادہ تھا کہ کچھ نماز کوئی وقت ہو، کوئی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنے کا. وہ ہم سفر میں تھے تو کچھ ایسا ہو جائے، کم از کم 1 رکعت مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی کہ ظہر کی جماعت ہو رہی تھی. جب میں وہاں پہنچا، وہ جو بنایا ہوا تھا، تو میں بھی ظہر کی جماعت میں شامل ہو گیا. شاید 4 رکعت 2 ہی، پھر 2 میں نے بیعت امام صاحب کی بیعت پڑھ لی. تو خیر یہ بھی پورا ہو گیا. اس کے بعد میں زیارت کے لیے گیا. اب چونکہ ان کے کچھ جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو وہ بھی وہاں پر ان کی جو ہے وہ دفن ہے، وہاں پر اسی زیارت گاہ میں دفن ہے. تو جب میں وہاں، تو اس کو روض پاک کے نام سے جانتے ہیں لوگ. وہاں اگر ہم کس سے پوچھیں گے جو لوکل ہے وہاں پر، ان کو بتائیں گے کہ شیخ احمد سارندی رحمۃ اللہ کی زیارت، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. روض پاک بتائیں گے تو ایک دفعہ روض پاک تو یہاں پر ہے. اور وہاں پر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ بالکل 1 کلومیٹر سے کم مسافت ہے، اور یہاں بڑا جو ہے یہ ہے ایک گردوارہ ہے، بہت بڑا گردوارہ. تو میں جب وہاں گیا تو روضے پر میں پہنچا، تو میں وہاں پر زیارت کر رہا ہوں. تو اب پورا نقشہ 20 سال سے جو میں پڑھا رہا ہوں، شیخ احمد سارندی رحمۃ اللہ کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، ان کے مکتوبات کے بارے میں، باقی جو تصانیف اور جو باقی لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے، تو وہ پورا ریپیٹ ہو گیا میرے دماغ میں. تو اس میں کچھ آنسو وغیرہ بھی بہے ہوں گے. تو ایک کیفیت سی تعریف ہو گئی. تو میں نے تھوڑا سا محسوس کیا، زیادہ وقت نہیں، میرے خیال میں 20 سے لے کے 30 منٹ کے درمیان کا وقت میں نے وہاں پر گزارا. اس کے بعد یہاں آ گیا میں واپس. یہاں آنے کے بعد ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے 1 ہفتہ ہوا یا 10 دن ہو گئے. ایک یہ بزرگ جن کو میں جانتا ہوں، تو یہ میرے پاس آ گئے. تو نارملی جب وہ میرے پاس آتے تھے 1 گھنٹہ پہلے وہ فون کرتے تھے، کبھی 1 بار آتے تھے، مہینے سال میں 1 بار یا 2 بار. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج فون کے بغیر یہ تشریف لائے. میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آج صاحب آپ نے فون نہیں کیا، آپ تو نارملی فون کرتے تھے 1 گھنٹے پہلے کہ میں یونیورسٹی میں آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں، یا میں کہتے چلو میں ہی حاضر ہو جاؤں گا یہیں پر. تو آپ یہاں پر تشریف لائے، تو کیا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ آپ نے آج، یا آپ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے؟ تو انہوں نے ایک بات مجھے کہی کہ میں ان سے سوال نہیں کر پایا کہ اب میں کیا پوچھوں گا. انہوں نے بتایا آج مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا. سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. تو میں نے اس کا، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں، یہ بات تو صحیح ہے، یہ واقعہ جو پیش ہے یہ صحیح ہے. کہا میں کہتا ہوں یہ پریکٹیکل ڈائمنشن تصور جو انسان کچھ ایکسپیرئنس کرتا ہے. تو پھر میں نے اس پر سوچا کہ میں نے کہا، مجھے جسارت نہیں کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کو کس نے بھیجا. میں تھوڑا سمجھ گیا، شاید میں نے اس کو کنیکٹ کر دیا. میں نے کہا اچھا جو وہاں پر وہ کیفیت تعریف ہوئی تھی 10-20 منٹ، شاید اس کا کچھ ہے، تو ان کی کوئی ربط ہوگا. میرا کوئی زیادہ رابطہ ہے نہیں، شاید ان کا کوئی روحانی رابطہ ہوگا. تو ان کو کہا ہوگا کہ یہ وہاں پر رو رہا تھا یہ بندہ، ذرا تھوڑا دیکھ لو اس کی کیا مجبوری کیا ہے، ٹھیک ہے رو رہا تھا وہاں. ایک میری طرف سے ایک اسیسمنٹ کی میں نے ایک طرف سے. ممکن میں غلط بھی ہوں، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی یہ ہے کہ شاید اسی کا کچھ تھا کہ وہ بزرگ جو ہے میرے پاس آ گئے اور مجھے بتایا کہ مجھے آج بھیجا گیا ہے. آج میں خود نہیں آیا، مجھے آج بھیجا گیا آپ کے پاس. کہتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک سپریچول ورلڈ ہے، جو ایک روحانی دنیا ہے. ایک دنیاوی سلطنتیں ہیں، دنیاوی حکومتیں ہیں، ایک روحانی حکومت ہوتی ہے، ایک روحانی سلطنت ہے. تو اس کے سمجھنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ کتابوں سے وہ سلطنت جو ہے نا اس کا مشاہدہ نہیں کرتے ہیں. جب آپ
امام غزالی رحمہ اللہ کو پڑھتے ہیں، ان کے جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کو پڑھتے ہیں، ان کی ایتھیکل فلاسفی جو اس کو پڑھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر دو سلطنتیں ہیں، ایک شیطانی سلطنت ہے، ایک روحانی سلطنت ہے. کبھی شیطانی سلطنت روحانی سلطنت پر باری پڑتی ہے، اور کبھی روحانی سلطنت جو ہے وہ اس پر باری پڑتی ہے. اور شاہ ہمدان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ٹسل ہے انسان کی باڈی کے اندر، اور یہ جو آخری سانس ہماری دنیا میں ہوتی ہے اس وقت جاری رہتی ہے. کبھی اس کا پلہ باری ہوتا ہے، کبھی اس کا پلہ باری ہوتا ہے. یہ اس پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال جو ہے نا اچھے ہیں تو روحانی سلطنتی غلبہ اسی کا رہتا ہے. خدا نخواستہ کچھ غلط کیا تو کبھی وہ وہی الٹا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں، اور یہ ان کا جو مقام ہے، ان کا جو آپ کہتے ہیں کہ سید الاولیاء ہم کہتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس میدان کا تھوڑا سا تجربہ کرنا پڑتا ہے. جب کوئی تجربے سے گزرتا ہے پھر اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو دنیاوی طور ہمیں سلطنتیں دکھائی دی جاتی ہیں، جو بادشاہ دکھائی دیتے ہیں، جو مملکتیں دکھائی دیتے ہیں، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہے روحانی سلطنت. اس روحانی سلطنت کو سمجھنے کے لیے وہی اصول اور وہی ضوابط جو ہے وہ ان پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے، تب جا کے اس کا کوئی تصور جو ہے ہمارے ذہن میں اس روحانی سلطنت کا آ سکتا ہے جو آپ نے فرمایا حضرت کے بارے میں. تو لہٰذا اس میں وہ بہت آگے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کل حال. جب کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں ارے بھائی اس پر اترنا بہت مشکل ہے. یہ الحمدللہ اللہ کل حال اتنا معمولی جملہ نہیں ہے، کیونکہ معمولی آزمائش آئی تھی تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. حضرت کے بارے میں ایک واقعہ ہوا کہ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، تو ان کو یہ ایک خادم ہو گئے، مجلس چل رہی تھی، تو انہوں نے عرض کیا حضرت جو آپ کا وہ جہاز سمندری جہاز ملے تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، جو آپ کا مال تھا اس میں تجارت کا مال تھا، وہ جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا. تو حضرت نے الحمدللہ پڑھ لیا اور متوجہ رہے، جو مرید مجلس میں بیٹھے تھے ان کی طرف متوجہ رہے، زیادہ اہمیت اس کو نہیں دی، بس الحمدللہ. اس کے بعد کچھ وقت گزر گیا اور ایک آدمی آ گیا، انہوں نے بتایا حضرت آپ کو شاید اس طرح بتایا گیا ہے، اصل میں وہ جہاز نہیں دوسرا والا جہاز ہے، آپ کا مال تو بچ گیا ہے. تو حضرت نے پھر فرمایا الحمدللہ. اب یہ آدمی چلا گیا. اس کے بعد جو مجلس میں لوگ، جب مجلس کا اختتام ہوا تو مجلس کے دوران شاید مناسب نہیں سمجھے ان سے سوال کرنے کا، سوال پوچھنے کا. تو مجلس کے اختتام کے بعد ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے پوچھ بھی لیا. حضرت ہمیں تو دو متضاد خبریں آپ کے پاس آ گئی. پہلی آگے کہ نقصان ہو گیا، آپ کا وہ جہاز ڈوب گیا جس میں آپ کا تجارت کا مال تھا. تو دوسری خبر بالکل اس کے برعکس تھی کہ جس جہاز میں آپ کا مال تھی وہ نہیں، وہ دوسرا کوئی جہاز تھا جو ڈوب گیا، آپ کا مال بالکل صحیح سلامت ہے. آپ نے اس پر بھی الحمدللہ پڑھا، اس پر بھی الحمدللہ پڑھا. انہوں نے بتایا نہ میں نے مال کے ڈوبنے پر الحمدللہ پڑھا، نہ مال کے بچنے پر. میں بتا حضرت آپ نے کس پر پھر الحمدللہ؟ کب میں دیکھ رہا تھا کہ میرا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا نہیں، جو میرا جو قلبی رشتہ ہے، ذہنی رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، میں اس کی طرف اس کا میں نے محاسبہ کیا کہ میں رابطے میں ہوں یا نہیں ہوں. باقی مال کا ڈوبنا، مال کا بچنا، یہ میرے لیے کوئی، اس پر میں نے الحمدللہ نہیں کہا. میں نے اپنے دل کی حالت کو دیکھ لیا، اسی پر میں نے الحمدللہ کہا. تو یہ چیز سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. میں کہوں گا اپنی بات کہوں گا کہ مجھ جیسے انسان کے لیے تو جب کوئی آدمی یہ جملہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ علی کل حال، کبھی اگر میرے کوئی دوست ہوگا میں کہتا ہوں آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کیا ہے؟ یہ کہنے کی الحمدللہ علی کل حال، یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس پر اترنا بہت مشکل ہے. تو لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس حد تک حاصل ہوئی ہو. تو جن کو ہماری طرح میری طرح جو کٹا آدمی ہوگا تو اس کے لیے یہ چیز جو ہے نا یہ بہت یہ ہے. بہت بڑی بات. سوال شروع ہوا تھا کہ غوث پاک کا سردار ہونا، ان کا تاجدار ہونا، تو بات بڑھتے بڑھتے تو پروفیسر صاحب نے یہ نا تصوف کا نچوڑ آخر میں جو ہے پیش کیا. ہم کچھ اور سوالات شامل پروگرام کرتے وقت اجازت نہیں دیتا ہے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ المستعان اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو کچھ دنوں بعد ہم انشاءاللہ المستعان اور ایک پروگرام کرتے ہیں کسی خاص ایک موضوع پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. تو آج کا پروگرام بس اتنا ہی. تو یہ تھے آپ کے سامنے سابق سربراہ شعبۂ
शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर मंजूर अहमद भट्ट, जिन्होंने एकेडमिक से शुरू किया तो फिर आखिर में इन्होंने तसव्वुफ़ का जो है वो लुब-ए-लुबाब पेश किया, क्या है हकीकत, क्या है निचोड़, क्या है तसव्वुफ़ का, उन्होंने उसका भी खाका मुख्तसर अल्फाजों में नाजरीन के सामने पेश किया। और ये थे आपके साथ प्रोफेसर मंजूर अहमद भट्ट साहब, जिन्होंने खुद अपना जो है तारुफ करवाया कि एकेडमिक सूफ़ी जो है, इन्होंने कहा एकेडमिक्स में तसव्वुफ़ के लिहाज में डॉक्टर साहब का एक कलीदी रोल रहा है, एक अथॉरिटी है तसव्वुफ़ में, बिलखुसूस तसव्वुफ़ के मैदान में बहुत सारी खिदमात हैं इनकी, बिलखुसूस इंस्टीट्यूट में जो हमारा है कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी खिदमात है। अल्लाह ताला और इनको तरक्की से नवाजे और ये जो है इनकी जो खिदमात है तसव्वुफ़ के तईं वो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे। अल्लाह, हम आखिर में हज़रत का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है कि इन्होंने अपने वक्त से नवाजा। हज़रत कुछ तासुरात आखिर में पेश करे चैनल के लिहाज से और इस खिदमत के लिहाज से। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, इससे पहले भी कुछ जो लोग हैं चैनल्स के ज़रिए जो यहाँ जो रूहानी फैज़ हमारे उलमाए किराम कर रहा है, असलाफ कर रहा है, उस पर कुछ और लोग भी मेहनत करते हैं। कभी कभी उनके साथ भी ये मुलाकात होती रहती है, उनके प्रोग्राम्स में मैं शिरकत करता हूँ। तो लिहाजा ये मुझे लगता है कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं खानका टीवी के इस नाम से, तो इसकी इस वक्त इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप देखेंगे हमारी खानकाहें जो है, हमारी मसाजिद जो थी, तो हज़रत शेख शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह औराद फ़तिहा का वजीफ़ा लेकर जहाँ से रुखसत हुए थे, तो इसका बहुत विरोध होता था हमारे खानकाहों के अंदर, हमारी मसाजिद के अंदर। तो मैं अपनी जगह महसूस करता हूँ हमारी बदकिस्मती है कि उस तरीके से इसका एहतमाम आजकल नहीं हो रहा। लिहाजा खानकाहों का जो रोल कश्मीर की रूहानियत में, कश्मीर के इल्म अदब में, कश्मीर की जो सकाफ़त है, कश्मीर का जो इल्मी विरसा है, और कश्मीर का जो मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर रहा था, आप सोचिए कंपोजिट कल्चर जो कश्मीर की एक देन हॉल मार्क रहा है कश्मीर का, तो उस रोल को फिर उजागर करने की ज़रूरत है। तो इस खानका चैनल के ज़रिए से अगर आप उस टीवी जो आपका खानका टीवी है, इसके ज़रिए से अगर आप अपने असलाफ का जो मीरास है, उस मीरास को फिर से डिस्कवर करके लोग तक पहुंचाने का काम अंजाम देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे असलाफ का मिशन था, तो आप बिल्कुल उस मिशन की आबियारी कर रही हैं। और इंशाल्लाह जो ये आपके लिए होगा, ये इस वक्त भी आपके लिए जो है इसका अजर सवाब मिल जाएगा, और इंशाल्लाह आपके लिए एक ही सदक़े जारिया रहेगा कि बाद में आने वाले लोग जो आजकल का जो डिजिटल एरा है, इसमें जो हम प्रिजर्व करते हैं चीज़ों को, बाद में फिर रिपीट भी करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए सदक़े जारिया भी होगा। और ये जो असलाफ के तई जो हमारे असलाफ है, चाहे वो ऋषिया हजरात है, चाहे वो सूफिया किराम है, चाहे वो मकामी हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया या ईरान से यहाँ तशरीफ़ लाए वो हजरात है, सादात हैं, तो मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छी खिदमत करने का जो एक आपने एक तरीका डिस्कवर किया है अपने लिए, तो मुझे लगता है कि अच्छा है। और इसमें हमें भी जितना मुमकिन हमसे भी हो सकता है, हम भी इंशाल्लाह आपका ताउन करेंगे, और एक पॉजिटिव अंदाज में आप जो है एक काम कर रहे हैं, एक इल्मी काम कर रहे हैं, एक जो काम करना चाहिए। तो लिहाजा और हम इन हजरात के मकरूज़ भी हैं, जो ये बुज़ुर्ग हजरात यहाँ पर आए हैं, तो इनके बहुत मकरूज़ भी हैं। तो हम मैं नहीं कहूँगा कि आप ये आपका खानका टीवी के ज़रिए से पूरी हक अदाई हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा उस डायरेक्शन में, उस सिमत में ये एक पहल हो सकती है। तो और आपसे बाकी लोग भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बाकी लोग भी इस जैसा काम कर सकते हैं। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी जो ये मेहनत है, आपकी जो ये काविश है, अल्लाह ताला इसको कबूल करें, और आपके लिए भी और हमारे लिए भी ये सदक़े जारिया बन जाए। और हमारे जो असलाफ यहाँ पर बज़ाहिर, तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई जो हमारे असलाफ हैं, तो खैर वो अलग किसी वक्त मौजू हो सकता है, तो मैं नहीं कहता हूँ कि जो मोमिन है उसकी जो है ना वो स्पिरिचुअल डेथ होती है, ये एक फिजिकल डेथ होती है, ये एक होता है विसाल जिसको हम कहते हैं, ये मौत नहीं होती है, विसाल होता है। तो एक रूहानी फैज़ जो है ये जारी रहता है। ये मतलब अगर आप अहादीस में देखेंगे, अहादीस में अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदीस भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन तक ये दुरूद पहुँच जाती है।
تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا کہ روحانی فیض جو ہے، روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، اور جو مشن تھا، جو میسیج پیغام تھا، ہمارے جو اسلاف تھے، چاہے وہ ریشائی کرام تھے، چاہے وہ صوفیائی کرام تھے، تو لہٰذا اس کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو خانقاہ ٹی وی جو ہے آپ کا، اس میں بہت ہی اچھا رول ادا کر سکتا ہے. اور آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، تو لہٰذا باقی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آپ سے انسپریشن لے سکتے ہیں. یو کین بی سورس آف انسپریشن فار ادرس، فار سینئر سٹیزنز لائک می آلسو. تو آپ ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہو سکتے ہیں، اور تھوڑا ہمارے اسلاف کی خدمت کی طرف ایک کاوش ہو سکتی ہے، اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آمین. حضرت کی یہ نیک دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو. آپ کے سامنے آپ کے ساتھ تھے پروفیسر منظور احمد بٹ صاحب. یہ ہماری آج کی کوشش تھی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پروگرام کے حوالے سے. بس آخر میں اتنا کہتا چلوں کہ اگر کوئی اکیڈمکس میں آنا چاہیے، پڑھنا چاہے، تصوف کو ضرور پڑھے. کتابیں اویلیبل ہے مارکیٹ میں، صوفیاء کرام کی کتابیں ہیں، پڑھے. جو یہ کہے کہ کتابوں سے نہیں ملتا، میں یہ کہوں گا کہ یہ حقیقت ہے کہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، مگر کتاب ایک رہنما ہے، کتاب ایک راستہ دکھاتی ہے، ادارہ ایک راستہ دکھاتا ہے. تو آپ کو بخوبی پروفیسر صاحب کے باتوں سے لگا ہوگا کہ کتاب ایک رہنما ہے. کتابوں کو پڑھے، خود مطالعہ کرے، تصوف کو جانے کہ تصوف کیا ہے. انشاءاللہ المستعان وہی کتاب کا پڑھنا جو ہے وہ پھر فیض دیتا ہے، اور انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.